Allah will not deprive you of knowledge after He has given it to you, but it will be taken away through the death of the religious learned men with their knowledge. थोड़ी देर के लिए सोचूंगा कि ये कैसा दीन है जो इस तरह की रहनुमाई कर रहा है। यानी अभी तो सरोगेट मदर का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, कुछ दिनों बाद तो सरोगेट उसका आ जाएगा, मशीन का आ जाएगा। तरफ आप हदीस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तरफ कुरान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने बताना है कि हदीस में भी हर चीज़ का इल्म, हर चीज़ के अहकामात मौजूद है, अफ़ाल, हर अफ़ाल के अहकामात हदीस में भी मौजूद है, कुरान में भी मौजूद है। तो इस वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को का हमला होता है हमारी उस पे, हमारी सिविलाइजेशन पे, या उनको उनसे हम इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, तो उलमा जो है वो दे आर नॉट अप टू द टास्क। हमारे उलमा ने ये हरकतें की तो उसका ही नतीजा ये निकला कि अल्टीमेटली यानी जो रूलिंग एलीट उनको अपनी जान छुड़ानी पड़ी इस रवैये से, और उन्होंने फिर पूरी तरह वेस्टर्न ट्रेडिशन ही को अपनाने में अपनी आफियत समझी। सोल्यूशन है वो यही है कि हमें एक एनलाइटेंड और गहरी फिक्र रखने वाले लोग चाहिए जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें आज के मसाइल के हवाले से सही रहनुमाई करते हैं। ये गांधी साहब का कि वो अंडरमाइन करते हैं हदीस की सिग्निफिकेंस और सेंट्रलिटी बहुत ज्यादा, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे देखिए ये है, और ये बात मतलब तुम्हें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा मुतासर हो उनसे। लेकिन गांधी साहब ये करते हैं कि उनका एक मकसद है, उनका ना he has a conception, he has a vision, and then he is constructing his theology to support his vision। और वो जो सूद के बारे में उन्होंने बोला कि वो जनाब कुरान में सूद लेने का फरमात है, लेकिन सूदी कर्जा लेने की कुरान में फरमात नहीं है। तो भाई आप हर हदीस का इनकार कर रहे हो ना, जो कि सूद के खिलाफ प्रॉपर तरीके से बताता है कि सूद क्या होता है। एक ही बंदा है और दूसरे हैं तकी उस्मानी साहब, ठीक है। हदीस में आखिर में जो तुमने लिखा, हदीस में ये था कि बेसिकली जो हदीस हैं वो इस हवाले से हैं कि राय, अपनी जो पर्सनल राय है ना, उसके खिलाफ हैं वो हदीस, इसलिए मैंने वो कोट की थी। और उसमें पहली हदीस ये थी कि अल्लाह विल नॉट डिप्राइव यू ऑफ knowledge after he has given it to you, but it will be taken away through the death of the religious learned men with their knowledge. Then there will remain ignorant people who, when consulted, will give verdicts according to their opinions, whereby they will mislead others and go astray. और ये है बुखारी की, अब्दुल्ला इब्न अमर इसका रावी। और दूसरी हदीस है ये तबरानी की है, My ummah will become divided into 70 sects. The greatest will be the test of the people who make analogy to the deen with their own opinions, with it forbidding what Allah has permitted and permitting what Allah has forbidden. तो ये खैर ये वो हदीस हैं जो यानी कोट की जाती हैं फॉर टू वार्न अगेंस्ट पर्सनल ओपिनियन, ठीक है ना। और अब इसमें जाहिर है कि फिर मैंने एक और मैसेज ये किया था कि यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन को मना से वार्न किया जा रहा है, लेकिन इसमें वो ओपिनियन शामिल नहीं है जो स्कॉलर्स करते हैं इज्तिहाद के लिए, क्योंकि इज्तिहाद की अथॉरिटी रसूल ने खुद दी है कि आप टेक्स्ट के बेस, अथॉरिटी ऑफ द टेक्स्ट पे या अथॉरिटी ऑफ कुरान सुन्नत पे अगर आप बेस कर रहे हैं अपनी राय, तो यानी तो वो सही है। लेकिन यहाँ पे जो जिस राय से मना किया जा रहा है वो ये है कि आप किसी अथॉरिटी के बगैर आप जो है वो एट्रीब्यूट कर रहे हैं कोई भी चीज़ अल्लाह को या दीन को। और वैसे अल्लाह ने एक और बात कही है इसी तरह की कि अगर अल्लाह ने कोई चीज़ हराम नहीं करार दी और आप उसे अल्लाह की तरफ मंसूब करके हराम कर दें तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। तो ये दोनों एक्सट्रीम से बचना चाहिए, अल्लाह हम सबको बचाए। नहीं तो बिल्कुल। और जो है असल में ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा ना अपनी राय दे रहा होता है। मैंने ये देखा है कि जब दो कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स होते हैं ना, या दो कॉन्फ्लिक्टिंग जहन होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो जो उनका अपोजिट ग्रुप होता है ना, उसको प्रॉपर तरीके से उसको वो रिप्रेजेंट ही नहीं करते अपने हाँ, जब वो उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो आखिरी जो लेक्चर था काफ़ी अच्छा था। उनकी दूसरी वीडियो तो खैर मैंने नहीं सुनी, वो जो डॉक्टर साहब थे उनके मैंने वैसे और बयान सुने हैं काफ़ी ज़्यादा, डॉक्टर साहब के और बयान मैंने काफ़ी सुने हैं। हाफिज़ ज़ुबैर के तो मतलब वो मशहूर हैं मतलब काफ़ी। तो अच्छा, अब उन्होंने ना एक बात की थी, वो ये थी कि एक मुज्तहिद, यानी दो कैटेगरीज उन्होंने बनाई, एक वो जो रिवायत पसंद नहीं, क्या था, ट्रेडिशनलिस्ट्स, और एक थे मॉडर्निस्ट्स। तो ट्रेडिशनलिस्ट जो हैं वो गोताजन होते हैं कुरान और हदीस में, कुरान और सुन्नत में, जबकि जो मॉडर्निस्ट हैं वो अपनी अकल लड़ाते हैं। ये गलत एनालॉजी थी। जो मॉडर्निस्ट होते हैं वो भी कुरान के अंदर ही गोताजन हो रहे होते हैं, सिर्फ उन दोनों का गोताजन होकर
یعنی بنیاد وہ بھی قرآن و سنت ہی بنا رہے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ ہم کوئی اپنی رائے دیں گے. جب وہ کہتے ہیں ہماری رائے, تو ہماری رائے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ میں قرآن و حدیث کے مطابق یہ سمجھا ہوں, تحقیق اس کو کہنا چاہیے, ٹھیک ہے, میں قرآن و حدیث کے مطابق یہ سمجھا ہوں. اب دوسرا بندہ اسے کہے کہ آپ وہ اپنی رائے دے رہے ہیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے, ٹھیک ہے. نہیں لیکن اور جب وہ کہتے ہیں پھر کہ غوطہ ہو کر مجتہد لے کر آتے ہیں جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں, اور پھر جب انہوں نے مثال دے دی اگلی وہ سیروگیٹ مدر کی, تو وہ میرے لیے کافی سرپرائزنگ تھا کہ غوطہ ہونے کے بعد آپ یہ تو غوطہ نہ ہوئے, یہ تو آپ نے اوپر سے پانی کو ہاتھ لگایا اور واپس آ گئے یہ اتنا تو تمہاری سطحی طور assumption پر. ہے نا, یہ تمہاری assumption ہے کہ نہیں, میری ازمپشن اس وجہ سے کہ وہ بیسک, دیکھو میری ازمپشن کیوں ہے اس بھائی کی انہوں نے ایک نس بتائی ہے, لیکن ضروری تھوڑی ہے کہ انہوں نے صرف اسی نس کو دیکھا ہو, انہوں نے ایک مثال کے طور پہ وہ نس بتائی نا. میں کہہ رہا ہوں کہ تمہاری assumption ہے کہ وہ غوطہ زن ہوا, انہوں نے ایک مثال دی, تم نے یہ سمجھا کہ بس وہ وہی جو ہے ان کا ٹوٹل, جس نے بھی اجتہاد کیا ہوگا اس نے کل بس اسی آیت کو دیکھ کے اس نے فیصلہ کر لیا ہوگا, اس نے تمام چیزوں کو دیکھا ہوگا, پھر اس کو جو سب سے زیادہ ریلیونٹ ایویڈنس نظر آیا ہوگا جو اس معاملے سے مددگار ہو سکتا ہے, اس کو وہ نظر آیا ہوگا, تو اس نے ون آف دا نصوص کے طور پہ اس کو یوز کیا ہوگا, انہوں نے مثال دے دی. اب تم یہ لیکن انہیں تو پھر وہ مثال دینی چاہیے نا کہ جو اسے وہ نظر آیا ہوگا, یعنی وہ جو مثال انہوں نے دی ہے. میں نے اسی لیے پھر پوچھا تھا کہ کیا آپ بھی اسی بات سے اگری کرتے ہیں کہ بالکل مدر وہی ہے, مطلب تو میں نے پوچھا اسی لیے تھا. تو مجھے یعنی اچھا تم پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا اعتراض کیا ہے اس نص کے استعمال میں. اس نس کے اعتراض سے میں پہلے آتا ہوں ایک پوائنٹ پہ. وہ یہ پوائنٹ ہے کہ اگر تمہیں ڈٹرمن کرنا ہو کہ کوئی بندہ ہے جس کی ماں کا بالکل نہیں پتا آج کل کے زمانے میں, آپ ڈٹرمن کر جس کی ماں کا نہیں پتا کہ کون ہے, کوئی ایک ایکس وائی زی بچہ ملا ہے, نہ اس کے باپ کا پتہ ہے نہ اس کی ماں کا پتہ ہے, اور اس کو پتہ چلانا ہے کہ اس کی ماں کون ہے, کیسے پتہ چلایا جائے گا؟ پتہ نہیں, ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ, ایسے ہی ہوگا نا, ڈی این اے سے آپ کچھ کوریلیشنز نکالیں گے. اچھا فرض کرو آپ نے کوریلیشنز نکال دیں, اوکے, پھر آپ کو پتہ چل گیا کہ اچھا فلاں علاقے میں میچ کر رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, سارا کچھ آپ نے کر لیا. اسی طرح سے کوئی ایک بچہ ہے, ٹھیک ہے, بچہ اپنے باپ کی کیریکٹرسٹکس آگے لے کر چلتا ہے اور اپنی ماں کی کیریکٹرسٹکس آگے لے کر چلتا ہے, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا بچے کے اندر کیریکٹرسٹکس کس کی آتی ہیں؟ جہاں سے نطفہ آتا ہے یا جہاں سے یوٹرس یا جس یوٹرس میں وہ پلتا ہے, کس کی کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں؟ دونوں کی ہوتی ہیں. دونوں کی نہیں ہوتی, جہاں سے نطفہ آتا ہے وہاں کی ہوتی ہیں. یوٹرس کی کون سی کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں؟ اس سے سائیکولوجیکل بانڈ لازمی بنتا ہے بچے کا, کیریکٹرسٹکس نہیں یار ہوتی. اووریز ہوتی ہیں نا, کیا ہو گیا نہیں بھائی, سپرم اووریز آتا کہاں ہے, سے آ گئی اس میں؟ سپرم میل سے آتا ہے, اووریز فیمیل سے آتی ہے نا. ہاں اووری فیمیل, نہیں, یہی تو پوائنٹ ہے میرا. اصل میں میرا پوائنٹ یہ شاکنگ, مجھے اسی لیے میرے یہ زیادہ شاکنگ تھا. ایسا نہیں ہوتا اووری کا, تو جو سیروگیٹ مدر ہے نا, اس کی تو اووری کا ادھر کوئی کیا تعلق بنتا ہے؟ اس کی تو صرف پیٹ ہے جس کے اندر وہ انوائرمنٹ ملا ہے اس ایمبریو کو, اور وہ بڑی ہوئی ہے. اصل میں اس کی ساری کیریکٹرسٹکس جو ہیں وہ پیرنٹ مدر سے آ رہی ہیں, جہاں سے وہ ایگ ہے ادھر سے آتی ہیں کیریکٹرسٹکس, ادھر سے نہیں آتی. اور ایون اگر آپ اس کے بعد آپ وہ کرنا چاہیں نا, ہر قسم کی کسی بھی قسم کا نا میڈیکلی, آپ کو پتا ہے نا کہ میڈیکلی جب آپ کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں, اب آپ کہتے ہیں کہ اس کے والدین کو موروثی بیماری ہے یا نہیں ہے, اچھا تو آپ وہ کدھر جاتے ہیں؟ وہ ڈی این اے کی طرف جاتے ہیں, وہاں سے کیریکٹرسٹکس آتی ہیں. جب آپ کہتے ہیں فار ایگزامپل ابھی میرا ٹرانسپلانٹ ہوا تھا, تو مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ جی بیسٹ میچ آپ کے سبلنگس کا ہوگا, سبلنگس نہ ہوئے تو فادر اینڈ مدر کا ہوگا. اب لیٹ سپوز میری ایک ایسی ماں ہوتی جو سروگیٹ ہوتی, تو میرا ادھر تو ڈاکٹر نے کبھی بھی نہیں کہنا تھا کہ آپ کا آئے گا, اسی مدر کو کہنا تھا جدھر سے کہ ایگ آیا تھا. تو میرا پوائنٹ اصل میں یہ ہے کہ یہ کر کے نا, یہ تخصیص کر کے کہ اصل میں آپ نے, یعنی ماں وہ ہے جس کا پیٹ استعمال ہوا, تو آپ نے دو بائفرکیشنز کی ہیں. آپ سے مراد وہ لوگ جو یہ استدلال جنہوں نے اس آیت سے کیا ہے, بائفرکیشنز کیا کی ہیں کہ ایک بایولوجیکل مدر ہوتی ہے اور ایک ریلیجیس مدر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, نمبر ایک. نمبر دو, یہ مسئلہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے, یہ اتنا کوئی سمپل مسئلہ نہیں ہے. ایک بات سنو, جس سے پہلے میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں. اچھا میں نے, تمہیں یہ شاید پتا ہو کہ دو طرح کی سیروگیٹس ہوتے ہیں. ایک ٹریڈیشنل سیروگیسی ہوتی ہے جس میں صرف اور صرف سپرم آتا ہے باپ سے, اور ایگ اسی بندی کا جس کو سیروگیٹ کے طور پہ کیا جا رہا ہے اسی کا استعمال کیا جاتا ہے, صحیح ہے نا. اور دوسرا جو سیروگیسی ہوتی ہے وہ آئی وی ایف کے ذریعے, وہ جو انسیمینیشن کی جاتی ہے, تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو جو تم نے آرگیومنٹ مجھے ابھی بتایا وہ شاید تم نے دوسرے والے کیس کا بتایا, اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ جو ویڈیو میں بات کر رہے تھے وہ کون سے کیس کی بات ہو رہی تھی. وہ دوسرے والی ہی کی بات کر رہے تھے. یہ تو تمہاری ازمپشن ہے. نہیں, میری ازمپشن نہیں ہے, انہوں نے پورا ٹیسٹ کیس رکھا تھا کہ ایک کپل تھا, انہوں نے ایک ماں کو کرائے پہ لیا تھا, ٹھیک ہے, انہوں نے ایک ماں کو کرائے پہ دیا تھا, اور باقاعدہ انہوں نے یہ ایکسپریسلی بتایا تھا کہ کس کا ہے, ماں کون ہے, جس نے پیدا کیا ہے یا جس کا انڈا آیا ہے. اور یہ ان کے بعد میں نے, مطلب صرف انہیں پہ رلائی نہیں کیا, اور اس کے بعد میں نے
مختلف جو ہمارے دینی علماء ہیں جو کہ آج کل آتے رہتے ہیں، زیادہ تر اہل الحدیث والے تھے، میں نے ان کی رائے دیکھنے کی کوشش کی تو ہر ایک کی یہی رائے تھی کہ ماں، یعنی ایگزیکٹ جو ورڈنگ ہوتی تھی نا وہ یہ تھی کہ اگر یہ ڈٹرمن کرنا پڑے، دیکھو وہ جو سروگیسی نمبر 1 ہے نا وہ تو انٹائرلی ایک ڈفرنٹ کیس ہے نا، وہاں پر تو آپ کا جو سپرم ہے وہی کسی ایسے بندے کا جو کہ آپ کے نکاح میں ہی نہیں ہے، وہ بالکل ہی ایک ڈفرنٹ کیٹیگری ہی ڈفرنٹ ہے۔ یہاں پر میں نے ہر ایک سے یہی سنا کہ دین کے حساب سے، اسلامی شریعت کے حساب سے بچہ وہ ہوتا ہے جو جس نے اس کو ولادت دی ہوتی ہے، وہ ماں اصل میں بچے کی ماں ہوتی ہے، جس کا انڈا آتا ہے وہ نہیں ہوتی۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے بہت ہی زیادہ ایکسپریسٹلی سن لیا، اور پروبیبلی جب آپ اس طرح کے دیکھو، مجھے مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ کہ میں تو کوئی اسکالر نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی مبلغ ہوں کہ میں کسی کو دین کی تعلیمات دے رہا ہوں اور کسی کو سمجھا رہا ہوں۔ میں ایک جب کوئی بندہ مجھے بتاتا ہے کہ اس معاملے میں دین اس طرح سے رہنمائی کر رہا ہے، تو میں تھوڑی دیر کے لیے سوچوں گا کہ یہ کیسا دین ہے جو اس طرح کی رہنمائی کر رہا ہے۔ یعنی ابھی تو سروگیٹ مدر کا کانسیپٹ آ رہا ہے نا، کچھ دنوں بعد تو سروگیٹ اس کا آ جائے گا، مشین کا آ جائے گا۔ ابھی تو آئی وی ایف ہے نا، انویٹرو فرٹیلائزیشن ہو رہی ہے، جب انویٹرو گیسٹیشن اور یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو گئی تو وہ تو آپ کو کرائے کی ماں بھی نہیں ڈھونڈنی پڑے گی، آپ نے وہ آئی وی ایف کے بعد وہ رکھ دینا مشین میں، وہ کہیں گے 9 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد یا 5 مہینے بعد بچہ لے جائیے گا، تو تب وہ کیا کہیں گے؟ یہی علماء اس کو چینج کرنا شروع کر دیں گے۔ یہاں سے پھر میں نے تھوڑا ایکسپلور کرنا شروع کیا کہ یار اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء نے کیا کیا ہوگا جب پہلی مرتبہ یہ آیا ہوگا، بلڈ ٹرانسفیوژن کا کانسیپٹ آیا ہوگا۔ اب یہ ساری چیزیں ایسی تو ہیں نہیں کہ جن کے بارے میں کوئی نصوص ہوں قرآن پاک کے اندر، تو جس طرح سے یہ اس کے لیے قرآن کے اندر بقول ان کے غوطہ ہو رہے ہیں، یعنی غوطہ ہو کر بھی وہ کیا نکال رہے ہیں، یعنی مجھے اب غوطہ ہونے پہ بھی میں تھوڑا سا کر لوں کہ مجھے کیا اعتراض تھا۔ دیکھو یلیدو تلیدو جو آتا ہے نا، ولدا کا جو فعل آتا ہے وہ ماں اور باپ دونوں کے لیے آتا ہے۔ اچھا، اب اگر دونوں کے لیے آتا ہے تو اگر تو ولدا اسی کو کہتے ہیں کہ پیٹ میں رکھ کر اس کو جنم دینا، تو پھر تو باپ کے لیے کبھی ولدا کا لفظ آنا ہی نہیں چاہیے تھا نا۔ اس کا مطلب یہ کہ ولدا از ناٹ سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو یوٹرس، یہ ایک پروسیس کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اس میں کوئی اتنا اس کو بالکل فکس کر کے پیٹ کے ساتھ ریلیٹ کر لیں، یہ کون سی غوطہ زنی ہے قرآن کے اندر؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جو غوطہ زن سے مجھے جو اعتراض تھا وہ یہ تھا۔ اور قرآن ہمیں ہرگز یہ بتانے نہیں آیا ہوا کہ آپ کی ماں کون ہے، ہرگز، ہمیں پتہ ہے ہماری ماں کون ہے۔ وہ تو بھائی بتا رہا تھا کہ آپ کو اسٹریس دے رہا تھا قرآن اس جگہ کے اوپر کہ بھائی ماں وہ ہوتی ہے جو آپ کو پیدا کرتی ہے۔ اب ادھر قرآن کا یہ کوئی مقصود نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ انڈا کدھر سے آتا ہے اور آئی وی ایف کیا ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنا کمپلیکس ہے یہ چیز کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ماں کون ہے، یہ کوشچن اٹ سیلف بہت کمپلیکس ہے۔ یعنی ماں کون ہے سے مراد کیا ہے؟ آپ کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، وراثت کی بات کر رہے ہیں، محرم نامحرم کی بات کر رہے ہیں، آپ کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ یعنی آپ کا زیر بحث ہے کیا؟ آپ وراثت میں ماں گئے تو اس کا بالکل ڈفرنٹ ہوگا، محرم کی بات کر رہے ہیں تو بالکل ڈفرنٹ ہوگا۔ مثلا رضائی ماں ہوتی ہے، وہ اس کو بھی ماں کہا جاتا ہے، پر اس کے آپ وراثت میں حصے دار تو نہیں بنتے۔ تو اس طرح کی نا، مطلب اتنی کمپلیکس چیز ہے، اور اس چیز کے لیے غوطہ زن ہو کر وہ ایک آیت میں سے انہوں نے نکالیا۔ مجھے یہ چیز شدید بری لگی تھی، اور میں سوری، مجھے یہ لگا تھا کہ قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ ہمارے علماء۔ اسی طرح سے وہ جو دوسری میں نے آپ کو وہ حدیث دی تھی جنہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ جی آرگنز ڈونیشن نہیں کرتے، حدیث کیا کوٹ کر رہے ہیں وہ حضرت؟ حالانکہ میں ان کے کافی زیادہ لیکچر سنتا ہوں، اور ہر یہ وہ جو تھے نا عربی والے، اچھا اب حدیث کیا کوٹ کر رہے ہیں کہ میت کی ہڈی بھی نہ توڑو، یہ حدیث کوٹ کر رہے ہیں۔ بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ کس طرح کا آپ دین پیش کر رہے ہیں لوگوں کو؟ مجھے اس سے اعتراض ہے۔ ایک طرف آپ حدیث کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، ایک طرف قرآن کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے بتانا ہے کہ حدیث میں بھی ہر چیز کا علم، ہر چیز کے احکامات موجود ہے، افعال، ہر افعال کے احکامات حدیث میں بھی موجود ہیں، قرآن میں بھی موجود ہیں۔ تو اس وجہ سے مجھے کافی برا لگا تھا۔ اچھا صحیح ہے بھائی۔ بات یہ ہے کہ ظاہر ہے میں بھی کوئی عالم تو ہوں نہیں، تو میں تو نہ میں نے جو ہے وہ اس بات پر کو اسٹڈی کیا سے شروع، لیکن تو جو تمہارا مین اعتراض ہے میں اس سے آئی تھنک میں سیم پیج پر ہوں کہ سپرفیشل ریڈنگ نہیں ہونی چاہیے ٹیکسٹ کی، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک بہت ہی ریموٹ فار آف ان ریلیٹڈ آیت اور حدیث کو آپ لائیں اور آپ کہیں کہ یہ جو ہے نا یہ اس سے آ گیا، میرا مسئلے کا حل آ گیا، اور آپ پورے مجموعی جو ایشو ہے ایکچوئل ایشو، اس کو آپ پراپرلی اسٹڈی نہ کریں۔ آپ جو عربک لینگویج ہے اور اس کے جتنے میننگس اس سے ہو سکتے ہیں ڈرائیو، آپ اس کو سارا اسٹڈی نہ کریں، اور آپ جو ہے وہ ایک سپرفیشل ریڈنگ کر کے آپ ایک جو ہے وہ فیصلہ کر لیں، تو یہ ڈیفینیٹلی یہ اس کی کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا۔ اگر کوئی بھی ایسا کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا، صحیح ہے۔ اچھا، ہیونگ سیڈ دیٹ، جو اس سے لیکن یہ بات نہیں ثابت ہوتی کہ سروگیسی کے ایشو میں اسلام کی کوئی گائیڈنس سرے سے موجود ہوگی ہی نہیں، اور اسلام کے جو اللہ تعالیٰ نے ریویل کیے ہیں ٹیکسٹ، اس کو استعمال کر کے یا ان پہ غور و فکر کر کے ہم اس مسئلے کا حل نہیں نکال پائیں گے۔
میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ just because some scholar has used some superficial argument to give his fatwa is not an argument against the idea کہ رہنمائی اللہ کی طرف سے آئے گی. یعنی اس بات کا تعین کہ ماں کون ہے کسی بھی شخص کی, یہ اس کا اختیار کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کے. یعنی یہ ہے فنڈامنٹل آئیڈیا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے, تو ماں کا کوئی ایک بندے کی ماں کون ہے, یا ماں کی ڈیفینیشن کیا ہے, اور ماں کے حقوق کیا ہیں, فرائض کیا ہیں, وغیرہ وغیرہ, وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے آئیں گی. یہ ہے بنیادی بات, ٹھیک ہے. تو اب ہمیں یعنی we have to engage in like گہرا غور و فکر in the light of whatever has been revealed, and then or study the issue deeply and then come to the conclusion, ٹھیک ہے. تو اس سے میں بالکل انکار نہیں کر رہا. انفیکٹ اور جو تم نے یہ والی بات کی ہے کہ یعنی دس از ون آف دا پرابلمس, دس ہیز بین, جو ہم نے ڈکلائن کی پوری ہسٹری پڑھی تھی نا, انحطاط کی ہسٹری پڑھی تھی, سنی تھی, اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہوا یہ نا, مسئلہ یہی تو ہوا. مسئلہ یہ ہوا کہ جب ویسٹرن انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کا حملہ ہوتا ہے ہماری اس پہ, ہماری سویلائزیشن پہ, یا ان سے ہم انٹریکٹ کرنا شروع کرتے ہیں, تو علماء جو ہیں وہ دے آر ناٹ اپ ٹو دا ٹاسک, صحیح ہے نا. اور اس میں وہ ہر چیز پہ بین لگانے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. وہ کافی پہ بھی ان کو اعتراض ہے, ان کو پرنٹنگ پریس پہ بھی اعتراض ہے, ان کو موٹر کار پہ بھی اعتراض ہے, ان کو ٹیلی فون پہ بھی اعتراض ہے, صحیح ہے نا. تو یہ دس از لیکن یعنی اب اس وقت جو ہے وہ تمام جمہور علماء کا یہ کنسنسس ہے کہ یہ ان چیزوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یعنی اس کی یہ جو اس وقت میری انڈرسٹینڈنگ ہے بیس آن اوور اسلامک جو ڈسکورس, وہ یہ ہے کہ اشیاء جو ہے وہ جنرلی اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی وہ نہیں کیا جب تک حرمت کی وہ دلیل نہ آ جائے. تو اشیاء کے حوالے سے اسلام جو ہے وہ بالکل وہ کرتا ہے, انکریج کرتا ہے کہ آپ تمام وسائل کو جو ہے وہ بروکار لائیں اپنی منفعت کے لیے نا. تو ہم نے کیونکہ یہ کیا, ہمارے علماء نے یہ حرکتیں کی, تو اس کا ہی نتیجہ یہ نکلا کہ الٹیمیٹلی یعنی جو رولنگ ایلیٹ تھی ان کو اپنی جان چھڑانی پڑی اس رویے سے, اور انہوں نے پھر پوری طرح ویسٹرن ٹریڈیشن ہی کو اپنانے میں اپنی عافیت سمجھی, صحیح ہے نا. لیکن ظاہر ہے کہ اب کیونکہ وہ جو ٹریڈیشن ہے وہ جو ویسٹرن ٹریڈیشن ہے, وہ جو کلچر ہے, کیونکہ وہ ہماری ثقافت سے بالکل متصادم ہے, تو لہٰذا جو کانفلکٹ ہے اور جو کنفیوژن ہے مسلم سوسائٹیز میں, ان کا ہونا لازم تھا, جس کو اس وقت ہم سفر کر رہے ہیں, صحیح ہے نا. تو اس کا جو سلیوشن ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ایک انلائٹنڈ اور گہری فکر رکھنے والے لوگ چاہیے جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں آج کے مسائل کے حوالے سے صحیح رہنمائی کریں, صحیح ہے نا. اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے, یہی چیلنج ہے جس کو ایڈریس کرنے کے لیے اٹھے ہیں دونوں کیمپس کے لوگ, صحیح ہے نا. وہ جس کیمپ کی بات ہو رہی تھی کہ وہ علامہ اقبال اور سید احمد خان اور انہی کی شاگردی میں پھر جو لوگ چلے آ رہے. نہیں, انہوں نے ایک اور ذکر کیا تھا جاوید غامدی صاحب کا, میں شدید الفاظ میں کہوں گا کہ نہیں. اچھا ٹھیک ہے, وہ اس وجہ سے کہ کبھی سنا نہیں ہوتا نا, اور خاص کر کے ان کا جو فطرت والا بھی وہ آیا تھا, تو جاوید غامدی کا فطرت والے میں نے سارے لیکچرز بہت اچھی طرح سے سنے ہوئے ہیں. اب میں نے اسی وجہ سے تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب آپ کسی پر آپ تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کے جو افکار ہیں نا ان کو ریپرزینٹ ہی نہیں کرتے صحیح طریقے سے. آپ ان کو یعنی شیعہ جب سنی پر اعتراض کرے گا تو وہ سنی کیا کہتا ہے, شیعہ وہ صحیح بتائے گا ہی نہیں. سنی شیعہ پر اعتراض کر رہا ہے تو وہ شیعہ کیا کہہ رہا ہے وہ بتائے گا ہی نہیں. تو ایگزیکٹلی انہوں نے بھی جو کیا ہوا تھا نا, شریعت کا مصدر, شریعت کا ماخذ فطرت ہوتی ہے. کب کسی نے کہا بھائی شریعت کا فطرت ماخذ جو ہے وہ فطرت بھی ہے؟ کبھی کسی نے نہیں کہا, آج تک کسی نے نہیں کہا. یہ تم نے وہ پورا پڑھا ہے وہ سیکشن؟ نہیں, پورا ابھی میں نے نہیں پڑھا, میں نے بالکل ساتھ سے پڑھا تھا. اس میں آگے جا کے وہ یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ کیسے وہ یہ بات ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹو فیملی. اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو ان کے شاگرد ہیں, جو وہ کیا ان کا کوئی پبلیکیشن ہے نا, برہان مورد کے نام سے, اس میں اس کے جو مین ایڈیٹر ہیں, جو مین ان کی 20 سال سے ان کی شاگردی میں جو ہیں, غامدی صاحب کی شاگردی میں, انہوں نے غامدی صاحب کو سے منسوب کر کے یہ 4 مصادر لکھے ہیں, جس میں فطرت ہے, سنت ابراہیمی ہے, 4 چیزیں لکھی ہیں, اور قرآن آخر میں. نہیں, دیکھو یہاں پہ فرق ہو جاتا ہے, مصادر علیحدہ چیز ہے. سنو نہیں, ایک جو پوری بات تو سن لو نا. انہوں نے یہ بولا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو غامدی صاحب کو چاہیے کہ تردید کریں اس کی. غامدی صاحب کی پبلیکیشن ہے وہ, غامدی صاحب اس کے یعنی ان کے انڈر چل رہا ہے, وہ ان کو ایٹریبیوٹ کر کے ان کے 20 سالہ شاگرد نے ان سے منسوب کر کے ایک بات لکھی ہے جس پہ کوئی اعتراض کر رہا ہے
تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو کلیریفائی کریں. نہیں میں یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اعتراض کس بات پہ ہے. دیکھو اس جملے میں کہ دین کا جو مصدر ہے، یا فرض کرو میں جملہ ایک تھوڑا سا پہلے لے کے آتا ہوں کہ سنت ابراہیمی ہے جو چلی آ رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹھیک کیا، اس کے اندر جو بدعات آ گئی تھیں یا اس کے اندر جو چیزیں ہونی چاہیے تھیں وہ چھوڑ دی گئی تھیں، ان کو ٹھیک کیا اور جاری کر دیا. اس جملے میں اعتراض ہے کوئی؟ یار دیکھو مسئلہ یہ نہیں ہے نا. نہیں پہلے یہ والا جملہ ہے نا، مسئلے کی طرف بعد میں آتے ہیں، میں اس طرف بھی آؤں گا، میں شریعت کی طرف بھی آؤں گا. اس جملے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اب میں ایک اور جملہ بول رہا ہوں کہ شریعت میں اور دین میں ڈفرنس کیا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ شریعت میں یہ ہے، شرعی حکم کیا ہے، شریعت کیا ہے، اور جب آپ کہتے ہیں کہ دین کیا ہے، جب کوئی بندہ لکھ رہا ہوتا ہے تو وہ دین کس کو لکھ رہا ہوتا ہے اور شریعت کس کو لکھ رہا ہوتا ہے؟ مطلب یار دین جو ہے وہ اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں عقائد بھی آ جاتے ہیں، اس کے اندر تہذیب اور تمدن پورا آ جاتا ہے اس سے نکلنے والا. اور شریعت جو ہے وہ ہم اس کے قانونی پہلو کی بات کریں گے. جی شریعت آتی ہے اس کے قانونی پہلو جو ہوتے ہیں. شریعت جو ہے نا، شریعت کا ماخذ جب بھی بیان کرتے ہیں وہ تو کبھی بھی فطرت کو نہیں لے کر آتے. یعنی کیا حرام ہے کیا حلال ہے اس میں تو فطرت آتی ہی نہیں، کبھی بھی نہیں آتی، نہیں آتی. یار مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، میں نے اچھا غامدی کو بہت سنا نہیں ہے تو اب ہو سکتا ہے کہ میں ان کو ایٹریبیوٹ کرنے میں غلطی کروں، لیکن میں نے جتنا تھوڑا بہت سنا ہے نا، وہ بندہ بہت کنفیوژن پھیلاتا ہے نا اپنی ان باتوں سے. کنفیوژن پھیلاتے ہیں وہ بہت زیادہ. انہی کا ایک ٹیکسٹ کوٹ کیا ہوا ہے اسی چیپٹر کے اندر، سب سے پہلا جو وہ تو تم نے پڑھا ہی ہوگا کیونکہ پہلا پیج تھا اس چیپٹر کا. اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو ہے اچھا اسی چیپٹر میں وہ یہ کوٹ کرتا ہے، اس چیپٹر میں کوٹ کر رہے ہوتے ہیں پہلا پیراگراف جو کوٹ کرتے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ غامدی صاحب نے یہ بولا کہ قرآن نے جو ہے وہ جو 4 چیزیں حرام کی ہیں کھانے کی، جس میں خون ہے اور سور ہے وغیرہ 4 چیزیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ قرآن کو کچھ بتانے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ انسان کی ان کو پتہ ہے کہ گدھا اور گھوڑا جو ہے وہ کوئی دسترخوان پہ کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، نوش کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، وہ سفر کرنے کی چیزیں، یہ فطرتاً سب کو پتہ تھا، تو اس کو کرنے کی قرآن نے کوئی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی. ٹھیک ہے نا. نہیں انسان کو پتا تھا یا قریش مکہ کو پتا تھا؟ دو ڈفرنٹ باتیں ہیں. قریش مکہ کو پتا تھا، یعنی وہاں ان قریش لوگوں کو پتا مکہ تھا. کو، ٹھیک ہے نا. ٹھیک نہیں ہے. اب ایشو کیا ہے نا، چائنیز تو کتا بھی کھاتے آئے نا، چائنیز تو کتے بھی کھاتے ہیں، تو اس لیے ایشو یہ ہے غامدی صاحب کا کہ وہ انڈرمائن کرتے ہیں حدیث کی سگنیفیکنس اور سینٹرالٹی کی بہت زیادہ. ٹھیک ہے نا. بالکل ایسی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہ ان کے افعال سے اور ان کے جن چیزوں پہ انہوں نے سائلنٹ رہے وہ اور جن چیزوں کی انہوں نے حرمت کی حلت کی، ان کی احادیث میں بھی کھانے کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں مینشن، اور ان سے بھی ہم استدلال کرتے ہیں حرمت و حلت کا کھانے پینے کی چیزوں میں. اب غامدی صاحب اس طرح کی بات اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ انڈرمائن کر سکیں حدیث کی امپورٹنس کو اور وہ پھیر سکیں رخ تمام حلت و حرمت کا فطرت انسانی کی طرف. یہ وہ کرتا ہے نا. اب جو کرتا ہے بندہ تو وہ اب یہ نہ بولیں اپنے منہ سے نہ بولیں آپ کہ فطرت جو ہے وہ مصدر دین ہے. آپ ان افیکٹ تو آپ یہی کر رہے ہیں نا. آپ اپنے منہ سے یہ بات نہ بولیں، لیکن آپ جو کنسٹرکٹ کر رہے ہیں اپنی پوری تھیوری اس سے آپ وہی چیز اسی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں نا. کیونکہ جب آپ نے حدیث کو نکال دیا نا، صحیح ہے، تو پھر آپ نے چھوڑا نہیں کچھ سوائے فطرت اور عقل. دیکھو مجھے شدید اعتراضات ہیں غامدی صاحب کے ساتھ بہت ساری باتوں میں. مطلب میں سننے سے مطلب یہ نہیں ہے، یعنی میں ڈاکٹر اسرار کو سب سے زیادہ میں نے آج تک سنا ہے اور فالو کیا ہے، اور یہ غامدی کو فالو کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو بکس پڑھی ہیں یا بکس کے سے زیادہ ہٹ کے کہنا چاہیے جو قرآن پڑھا ہے وہ زیادہ تفہیم القرآن ہی پڑھا ہے مودودی صاحب کا. اب غامدی کے نزدیک جو حدیث، دیکھو غامدی کے نزدیک کیا ہے، شریعت کا جو ماخذ ہے وہ 2 چیزیں ہیں، سنت اور قرآن ہے. سنت اور قرآن. اچھا اب یہ ہر ایک یہاں تک جو ہے وہ ہر ایک جو اسکالر ہیں وہ ایگری کرتے ہیں اس بات پہ کہ ایسا ہی ہے، سنت اور قرآن ہی ہے. لیکن آپ نے ڈیفینیشن چینج کر دی نا. نہیں ڈیفینیشن نہیں چینج کی، ابھی ڈیفینیشن کیوں چینج کیا؟ اب آگے دیکھو. اب ہوتا ہے کہ سنت جو ہے، سنت اسٹیبلش کس طرح ہوگی. سنت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا وہاں پر ڈفرینس آتا ہے، اور یہ ڈفرینس میں شدید کرتا ہوں غامدی صاحب سے. اب میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ اکثر میں اگر ان کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں ان سے پوچھوں اپنے کویشچنس اپنے ذہن کے اندر کلیئر کرنے کے لیے کہ میں اب کسی کا مقلد نہیں ہوں. ٹھیک ہے. مجھے جو چیز صحیح لگے گی وہ میں قبول کروں گا، جو نہیں صحیح لگے گی ذہن کے اندر خلفشار نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یعنی 2 آراء متصادم آپ کے ذہن میں ہر وقت ٹکراتی نہیں رہنی چاہیے. اب جب وہ کہتے ہیں نا کہ سنت جو ہے وہ حدیث کی محتاج نہیں ہے اپنی اسٹیبلشمنٹ میں، تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا جو عملی تواتر ہے اسے سنت اسٹیبلش ہو جاتی ہے. یعنی مسلم امت تواتر عملی، وہ مسلم امت ہمیشہ جو عمل کرتی آئی ہے اس سے آپ سنت کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے. اس لیے وہ اچھا، اور پھر اس کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو متواتر احادیث ہوتی ہیں وہ ٹکراتی نہیں ہیں اس سے ٹکراتی نہیں. اچھا اب
مجھے یہاں پر یہ مسئلہ آتا ہے سب سے زیادہ کہ اگر سنت کا کوئی مستند ذریعہ نہ ہوتا اسٹیبلش کرنے کا، جو کہ اس وقت بڑا عمدہ کام کیا گیا احادیث کو جمع کر کے اور صحابہ کے اقوال اور ان کے افعال کو جمع کر کے، اگر یہ نہ کیا ہوتا تو آج تو میرا نہیں خیال کہ نماز کے اوپر بھی ہماری امت جو ہے وہ متحد ہوتی. عملی تواتر 1400 سال تک برقرار رہنا یہ مشکل کام ہے، یہ پرورٹ ہوتا رہتا ہے. احادیث ہی تو ہیں جنہوں نے اس پرویژن کو روکا ہے. جب بھی کوئی بندہ کہیں سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے عبادات کے معاملے میں، خالصاً ابھی میں عبادات کی بات کر رہا ہوں، تو ایک دم سے احادیث ہی کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ بھائی تم غلط کر رہے ہو. تو یہ تو عبادات کا معاملہ ہے، اور جہاں پر باقی معاملات زندگی کا معاملہ ہے تو انسان کافی پرورٹ ہو جاتا ہے. تو مسئلہ لہٰذا میری ریڈنگ یہ ہے، ہاں میری ریڈنگ گاندھی کی یہ ہے، اور یہ بات مطلب تمہیں بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کر پاؤ گے تم، کیونکہ تم بہت زیادہ متاثر ہو ان سے. لیکن گاندھی صاحب یہ کرتے ہیں کہ ان کا ایک مقصد ہے، ان کا نا he has a conception, he has a vision, and then he is constructing his theology to support his vision. اور وہ جو ویژن ہے نا وہ پوری طرح انسپائرڈ ہے ویسٹرن جو طرز فکر ہے زندگی کے حوالے سے، جس کے اندر دین جو ہے وہ ایک انفرادی چیز ہے، اس کا ریاست سے اور حکومت سے اور ان چیزوں سے کوئی تعلق اور واسطہ ہے نہیں، اس میں عقل ہوگی. یہ ہے مثلاً آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاستی سطح پر سود کو حرام قرار دینا یہ لازمی نہیں ہاں ہے. نا، تو یہ ان کی یہ نہیں کہتے وہ. نہیں میں سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ موٹی موٹی چیزوں کو وہ شاید ایکسیپٹ کر لیں گے، کیونکہ ان کے لیے اس سے ریگل آؤٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. صحیح ہے، وہ ان چیزوں پہ وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں اپنے اس ویژن میں، جس میں ان کے لیے کوئی امکان نہیں ہے اس سے ریگل آؤٹ کرنے کو، ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے اس پوزیشن. بنیادی طور پہ وہ بہت زیادہ انسپائرڈ ہیں اسی میتھڈ سے جو ویسٹ نے اپنایا اپنی کرسچینٹی کو لے کر. اب وہ اپنی تمام جو بھی انٹلیکچوئل ایمونیشن ہے نا وہ کنسٹرکٹ کرتے ہیں، اور وہ کرتے کیا ہیں، وہ کیونکہ بہت زیادہ ان کو ایکسیس ہے نا تمام کلاسیکل ڈیبیٹس کا، انہوں نے پڑھ رکھا ہے تمام چیزوں کو. صحیح ہے، تو وہ ڈسکشنس نکال کر لاتے ہیں جس میں ڈیبیٹ رہی ہے، لیکن وہ ڈیبیٹ سیٹل ہو گئی تھی. وہ اس ڈیبیٹ کو وہ ختم ہو گئی تھی دلیل کی مضبوطی کے باعث. دلائل دیے گئے تھے اتنے مضبوط اس کیمپ کے لیے جس پہ سب سیٹل ہوئے، جمہور علماء اس پہ سیٹل ہوئے، کہ اس کے بعد وہ ڈیبیٹ ختم ہو گئی. اب کرتے کیا ہیں فار غامدی ایگزامپل مطلب یہ اگر ایگزامپل تواتر عملی والی جو بات ہے نا، یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے نا، یہ بھی ایک کلاسیکل ڈیبیٹ ہے. کیونکہ ایک زمانہ یہ تھا، پہلے 150 سال میں کیا ہو رہا تھا، پہلے 150 سال میں جو عملی تواتر تھا وہی ریفرنس ہوتا تھا. صحیح ہے، کیونکہ اس وقت جو ہمارے فقہا تھے وہ ان کو ڈائریکٹ ایکسیس تھا صحابہ کا. صحیح ہے نا، اور صحابہ کو کی پریکٹسز کو وہ ایکسیس کرتے تھے. صحابہ اتھارٹی تھا کیونکہ انہوں نے رسول سے سیکھا تھا ڈائریکٹلی، کسی قسم کی تدوین کی ضرورت نہیں تھی احادیث کی نا. اور پھر اسی کو تابعین اور تبع تابعین میں، یعنی ایک جیسے امام مالک ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سنت جو ہے وہ مدینہ سے لیں گے، اہل المدینہ سے لیں گے. ان کا بڑا فوکس ہے اہل مدینہ پہ، وہ اسی لیے ہے کہ مدینہ کے اندر جو تواتر عملی ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے. تو ابھی یہ ڈسکشن چل رہی ہے. صحیح ہے، اس کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ ایک اور کیمپ ابھر رہا ہے جس نے، جب یہ ڈفرینسز آنا شروع ہوئے نا، جب صحابہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے تو صحابہ کو ایکسیس نہیں رہا ایک دوسرے کا، کیونکہ ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے آپ کو ٹریول کرنا پڑتا، وہ نہیں رہا. تو بہت سارے ایسے مسائل یعنی ہوئے جس کے اندر ان کو ایکسیس نہیں تھا رسول کی بات کا، کیونکہ وہ یعنی ڈسکشن نہیں کر سکتے تھے. تو ڈفرینسز آنا شروع ہو گئے کوفہ بصرہ وغیرہ میں، اور مختلف ڈائریکشنز میں جب فقہ فلرش کرنے لگتا ہے تب یہ ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ یار مطلب دیر ہیز ٹو بی کنسنسس، اور اس پہ پوری تحقیق کر کے اور تمام رپورٹس کو تدوین کر کے اور پھر ان کو بیس بنانا چاہیے، اور بالکل یعنی اس کو پاک کرنا چاہیے ہمیں کسی بھی قسم کی ڈاؤٹ سے. تو اس میں یعنی وہ پھر کام ہوتا ہے، اور اس کام کے نتیجے میں شروع میں جو ہے وہ ٹریڈیشنلسٹ کیمپ یا اہل الحدیث، بیسکلی دو کیمپس ہیں، اہل الحدیث اور اہل الرائے. تو اہل الحدیث جو ہیں وہ اس کو بہت زیادہ پش کرتے ہیں، اور اہل الرائے جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے. اور پھر یہ دو کیمپس بڑھتے چلے جاتے ہیں. پھر ایونچولی امام شافعی آتے ہیں، اور امام شافعی جو ہے اس ڈیبیٹ کو سیٹل کر دیتے ہیں. آفٹر ہی بیسکلی gives such strong arguments کہ within a span of next 50 years most people are converged on his methodological approach. صحیح ہے نا، سب کنورج کر جاتے ہیں کیونکہ وہ اتنی، وہ خبر احد کے لیے ڈیفینس دیتے ہیں، خبر احد کی سننا قرآن اور سننا سے ڈیفینس دیتے ہیں کہ اگر خبر احد ہے کسی ضابط اور وہ جو 3 فقہ اور عادل صحابی سے جنہوں نے خود ملاقات کی ہوئی ہو، یعنی جس سے بھی وہ رپورٹ کر رہے ہیں، تو ہم اس کو ہمارے لیے ہمیں شرعی حکم کے لیے اس پہ رلائے کرنا ہم پہ لازم آتا ہے. صحیح ہے، حکم شرعی کے لیے اس پہ رلائے کرنا لازم آتا ہے. اب یہ جو ہے، اب یہ ظاہر ہے کہ اس کی دلیل میں نہیں جاؤں گا اس وقت، لیکن میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن اور سنت سے ثابت کیا انہوں نے احد کی اس امپورٹنس کو، خبر احد کی امپورٹنس. اب کرتے کیا ہیں، اب دیکھو نا، اب عام آدمی جو ہے نا اس کو نہیں پتا
اس کو جو متواتر احادیث ہے نا وہی ظاہر ہے کہ وہ قطعیت کے درجے تک پہنچتی ہیں. حدیث قطعیت کے درجے تک نہیں پہنچتی, حدیث ظنی ہی کہلاتی ہے. صحیح ہے نا, اس میں ظن ہی, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو آپ سرٹیٹیوڈ نہیں ہے 100% کہ واقعی رسول کی طرف سے یہ ہوگا. عقلی طور پہ آپ 100% نہیں کہہ سکتے اس کو, یعنی ریشنل آرگومنٹ نہیں دے سکتے. صحیح ہے, تو یعنی متواتر احادیث ہی حجت ہوتی ہیں عقائد کے معاملے. عقائد کے معاملے یہ ہے کہ میں وہ کنسنسس ہے جو بتا رہا ہوں اہل السنہ کا. عقائد کے معاملے میں جو تواتر احادیث ہیں وہی حجت ہوں گی, لیکن شریعت کے معاملے میں احد احادیث حجت ہیں. اور یہ دونوں باتیں دلائل سے ثابت ہیں, قرآن و سنہ کے دلائل سے, جس پہ کنسنسس ہو چکا ہے ہمارا. اب میں یہ بتانا ہی چاہ رہا ہوں, میں بڑی لمبی بات کر دی, سوری آپ, کہ غامدی صاحب کیا کرتے ہیں نا, عام آدمی کو یہ سب پتہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں بہت ٹیکنیکل ہیں نا, عام آدمی کو نہیں پتا. وہ ان چیزوں کو اتنا مڑوڑ تڑوڑتا ہے نا, وہ انہوں نے جو ہے وہ متواتر حدیث ہی مانیں گے, ہم احد کو نہیں مانیں گے. صحیح ہے, اب ایک عام آدمی کو نہیں پتا نا کہ کیا ڈسکشن ہے اس کے پیچھے. عام آدمی کو لگے گا یار بڑی زبردست انٹلیکچوئل بات کر رہا ہے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تواتر عملی کی بھی بحث تھی ایک زمانے میں. وہ جو ہے اپنی دلیل کے لیے لے آئیں گے اہل الرائے کو جو اس زمانے کے تھے, جو ڈیبیٹ کر رہے تھے, اور وہ اپنے آپ کو ثابت کر دیں گے. عام آدمی کو پتہ ہی نہیں کیا چل رہا تھا, وہ کہے گا کہ زبردست یہ ہے اوریجنل اسلام جس پہ غامدی صاحب چل رہے ہیں. میں تم سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ the danger of that guy is he is completely deviating from the consensus, and he is completely influenced by the Western culture, and then he is using his knowledge of the he uses his knowledge of the like text, classical tareen text, to construct a theology which is like completely یعنی مطلب مجھے تو بہت زیادہ ڈسپشن لگتی ہے. میں نے جتنا آدمی کو سنا ہے نا, میرا کنکلوژن یہ نکلا, میں نے بہت زیادہ نہیں سنا. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ بالکل ہی گمراہ کرنے والا بندہ ہے, میں ان کی بہت ساری چیزوں میں بہت بینیفٹ بھی ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ, لیکن بات یہ نا کہ کوئی بندہ اگر اس طرح کی بات بول دی ہو نا, جیسے سود کے بارے میں انہوں نے بولا کہ وہ جناب قرآن میں سود لینے کا حرمت ہے, لیکن سودی قرضہ لینے کی قرآن میں حرمت نہیں ہے. تو بھائی آپ نے ہر حدیث کا انکار کر رہے ہو نا, اور آپ اتنی میجر ڈیویشن کو آپ ایسے سینکشن کر رہے ہو. اگر کوئی بندہ میرے سامنے یہ کر دے نا, میں اس سے دین لینا بند کر دوں. صحیح ہے, کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس سے دین لوں یار. یعنی ہی از آن ایجنڈا, ہی ہیز این ایجنڈا ان مائنڈ. تو خیر پتہ نہیں یار, یہ تو میرا ڈر. اچھا, بعض چیزیں جس کو کہ تھوڑی سبجیکٹو رائے ہوتی ہے نا کہ وہ ایک ایجنڈا پر ہیں, یعنی یہ اکثر سود والی بات بھی اکثر آتی ہے کہ وہ ایجنڈا پر ہیں کہ کسی طرح سے نا سود جو ہے وہ, یعنی میرے جو پرانے تنظیم کے ساتھی ہیں ان میں سے صرف میں ہی ہوں جو غامدی صاحب کو سنتا ہوں, باقی تو نہیں سنتے. ان کے ساتھ اکثر میری ڈیبیٹ رہتی ہے. ٹھیک ہے, ایک سال کے لیے سننا بند کیا. میں بہت ایکٹیو ممبر رہا تھا کسی زمانے, مطلب بہت زیادہ ایکٹیو تو نہیں, لیکن میرا تنظیم کے جو ہوتے تھے نا, ان کے حلقات ہوتے تھے, ان میں آنا جانا بہت زیادہ ہوتا تھا, کیونکہ میں نے دین سیکھا ہی, مطلب شروع میں جو بھی بہت سیکھا تو ڈاکٹر اسرار سے ہی سیکھا تھا. تو اب یہ جو سود کے معاملے میں نا اکثر وہ یہ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب اس ایجنڈا پر ہیں کہ سود کو وہ حلال کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسٹیٹ لیول پر حلال کرنا چاہ رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں ان سے کہ ٹھیک ہے, آپ تھوڑی دیر کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ غامدی صاحب سود کو حلال کرنا چاہ رہے ہیں. غامدی صاحب سود لینے کو حرام سمجھتے ہیں. غامدی صاحب سودی یہ جو جتنے بینکس ہیں ان کے اندر ملازمین ہیں, ان سب کو اسی کیٹیگری میں لے کر آتے ہیں جو کہ سود کے سہولت کار ہوتے ہیں, جن کے اوپر لعنت کی گئی ہیں, اسی کیٹیگری میں لے کر آتے ہیں. بینکوں کو لے کر آتے ہیں, اس لیجسلیشن کو جس میں سود کو پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے اس کو اسی میں لے کر آتے ہیں, ان لیجسلیٹرز کو اسی میں لے کر آتے ہیں. جب وہ اتنا زیادہ لے کر آتے ہیں تو ایک بات کے اوپر, یعنی کہ اس بات کے اوپر کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سود لینے والے کے اوپر گناہ نہیں ہے, اس کو آپ لے کر, اس بات کو لے کر کیا آپ سبجیکٹیولی کسی کو یہ کہہ دیں گے کہ وہ ایک ایجنڈا کے اوپر ہیں کہ وہ سود کو لے کر آنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کافی زیادہ یعنی تھوڑی نا انصافی والی بات ہے. یار میری ریڈنگ یہ ہے کہ میں غامدی صاحب کی نیت کو تو بالکل چیلنج کر ہی نہیں رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ماڈرنسٹ لوگ اٹھے نا پچھلے 100 سالوں میں, وہ تمام کی نیت یہ تھی کہ مسلمانوں کو نا وہ ریفارم کر کے ان کو ریوائو کرنے کی طرف لیں. صحیح ہے. مسئلہ کیا ہوتا ہے, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں نا, جب آپ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں نا کسی اور تہذیب سے, اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اسی میں مسلمانوں کی نجات ہے, اگر آپ اس طرف لائیں گے مسلمانوں کو تو ان کی نجات ہوگی, ورنہ مسلمان پیچھے رہیں گے. یہ وہ طرز فکر ہے جو ہمارے مفکرین میں کے ایک کیمپ میں بہت زیادہ پروان چڑھتا ہے 19 سینچری کے اینڈ میں, اور انہوں نے ہی ڈومینیٹ کیا ہے ہماری تمام ڈسکورس کو, پالیٹکس کو, اور ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے, ان کو پلیٹ فارمس دیے جاتے ہیں. اور یہ اس لیے دیے جاتے ہیں کہ ویسٹرن جو حکومتیں ہیں, ویسٹرن گورنمنٹس ہیں, دے کنٹرول آور ڈسکورس, دے کنٹرول آور پالیٹکس, دے کنٹرول آور میڈیا. صحیح ہے نا. تو اور ان کے ویسٹرن جو ممالک ہیں یا ویسٹرن تہذیب جو ہے
ان کا تو یہ پروگرام ہے نا, ان کا وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام دنیا کو وہ سیلویشن پرووائڈ کریں. ان کا دین ہے, ان کو یہ لگتا ہے اسی دین میں سب کی نجات, وہ اسی دین کو پھیلاتے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. تو وہ اپنے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں ان کی نیتوں پہ شک نہیں کر رہا ہوں. میں آل انڈیا مسلم لیگ کے جو ممبران تھے, میں ان کو بھی ان کی نیتوں میں شک نہیں کرتا ہوں. مخلص تھے مسلمانوں کے ساتھ. دیکھو نیت پہ شک کرنے کی بات نہیں ہے, نہیں بات یہ ہے کہ لیکن ہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسے بندے کو, یعنی یہ بھی ایک اگین وہی ہے نا کہ ایک ایسے بندے کو آپ کہہ رہے ہیں جس کو ویسٹرن جو میڈیا ہے یا ویسٹرن جن کو ویسٹرن سپورٹ حاصل ہے وہ میڈیا ٹی وی پر لے کر آ رہے ہیں, جو کہ میری ریڈنگ میں آج کل کے دور میں اگر کوئی بندہ سود کے خلاف پراپر طریقے سے بتاتا ہے نا کہ سود برا ہے اور سود نہیں ہونا چاہیے, اس کے خلاف لیجسلیشن ہونی چاہیے, وہ مجھے کوئی بھی سو کالڈ اسکالر نہیں نظر آتا. ناٹ ایون ڈاکٹر اسرار. اگر ڈاکٹر اسرار کی بھی میں نے سود کے بارے میں بہت ساری لیکچر سنے ہوئے. ڈاکٹر اسرار کا تو خیر میں نے کوئی لیکچر چھوڑا ہی نہیں ہوگا نا کہ جو نہ سنا ہو. ناٹ ایون ڈاکٹر اسرار. وہ گاندھی ہی ہے جو کہ سود کے خلاف پراپر طریقے سے بتاتا ہے کہ سود کیا ہوتا ہے. ایک ہی بندہ ہے, اور دوسرے ہیں تقی عثمانی صاحب. ٹھیک ہے, تنظیم ہے میری ریڈنگ میں جس نے سب سے زیادہ فائٹ کیا ہے آن دا گراؤنڈ اگینسٹ سود. بائی دا وے یہ میری ریڈنگ ہے. فائٹ نہیں, فائٹ تو تنظیم نے کیا, میں یہ نہیں کہہ رہا. انہوں نے کورٹ میں گئے ہیں, انہوں نے مقدمات کو لڑتے رہے. دیکھو فائٹ تو کیا, یعنی لوگوں کے اندر کامن میسج کے اندر نا یہ جذبہ اجاگر کرنا کہ یار آپ لوگ نمازیں پڑھتے رہتے ہو, جو روزہ رکھتے رہتے, یہ تنظیم کا ہے. سرپرستی نہیں ہوا ہے نا. نہیں دیکھو یہ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ ان ٹوٹیلٹی کسی کو آپ برا کہتے ہیں یار ان ٹوٹیلٹی. میں ابھی ڈاکٹر صاحب کی ایک پرٹیکولر غامدی صاحب کو اتنا سن لیا ہو کہ تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ ان کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا. نہیں, ڈاکٹر اسرار کو جتنا میں نے سنا ہے نا تو غامدی کو تو 20% بھی نہیں سنا ہوگا. ٹھیک ہے, پرٹیکولرلی آن سود. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر یعنی سود کو, یعنی جب دیکھو ایک بندہ ہوتا ہے نا جسے آپ کہتے ہیں کہ آپ سود بری چیز ہے, سود نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جب آپ یہ بات کرتے ہیں سود نہیں ہونا چاہیے تو آپ کے سامنے ایک معیشت دان بیٹھا ہوا ہے, آپ اس کو بتائیں گے نا کہ سود کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک کامن آپ کسی بھی بندے کو کہو نا جا کے کہ یار یہ سود والا کام نہیں ہونا چاہیے. فار ایگزامپل ہماری کمپنی ہے, ان کے سارے جو پیچھے جو انشورنس اور گاڑیوں کا آنا جانا ہر چیز عسکری سے آتی ہے. ان کو جب بھی جا کے بتاؤ کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے, عسکری سے نہیں کرنا چاہیے, میزان سے کریں, ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ پیٹ جواب ہوتا ہے کہ شہد شراب کی بوتل میں شہد ڈالا ہوا ہے یا شہد کی بوتل میں شراب ڈالی ہوئی ہے. کیوں کہ ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں. یہ تو سب نے بتا دیا کہ بھائی سود نہیں کھانا, بتا دیا. لیکن سود ہوتا کیا ہے یا سود کو کاؤنٹر کس طرح کرنا ہے, ان کو سمجھانا کہ بھائی سود کیا ہوتا ہے, وہ بھی ایک کام ہے. میں اس کام کی بات کر رہا ہوں کہ جب وہ کاؤنٹر کوشچن کریں گے نا کہ اچھا ٹھیک ہے, یعنی ایک اسکالر صاحب آ جائیں گے, وہ کہیں گے قرض حسنہ پہ کام کرنا شروع کر دو. بھائی قرض حسنہ پہ اکانومی چلتی ہے, کیا بات کر رہے ہو. اگلا بندہ تو یہی کہے گا نا کہ چلو بھائی نکلو یہاں سے, قرض حسنہ پہ کون سی اکانومی چلتی ہے. سوری قرض حسنہ کے لیے نا ایک ادارہ ہے پاکستان میں, میں اس کا نام ابھی آپ کو سرچ کر کے دیکھتا ہوں. وہ کافی اچھا کام کر رہے ہیں, اور وہ کافی یعنی کروڑوں روپے انہوں نے قرض حسنہ کے طور پہ دیے ہیں, اور ریکوری ریٹ بھی کافی اچھا ہے. تو یہ کہ اکانومی نہیں چلتی ذرا تھوڑا مشکل ہے. لیکن ہاں آج کل کے معاملے میں جب انفلیشن اور فارن ایکسچینج اور اس طرح کی چیزیں جب آتی ہیں تو پھر قرض حسنہ ذرا میرے جیسے اور شاید آپ جیسے بندے کے لیے ذرا تھوڑا انکارپوریٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اصل میں یہی میرا پوائنٹ تھا کہ قرض حسنہ, میں نے بہت سارے علماء کو سنا ہے کہ وہ یہ کہیں گے, فار ایگزامپل وہ یہ کہیں گے اچھا نہیں, سولوشن نہیں, سولوشن کی طرف میں نہیں آ رہا کہ انٹرسٹ ہوتا کیا. ایک کامن آدمی کو یہ بتانا کہ بھائی انٹرسٹ ہوتا کیا ہے. دیکھو ابھی ہم پھر انٹرسٹ پہ آ جائیں گے. میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج ہم میں غامدی صاحب سے اتنا بدظن ہوں نا, مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے جو انٹرسٹ کے معاملے میں بات کی ہوگی نا, دیکھو غامدی صاحب کے نزدیک انٹرسٹ وہی ہوتا ہے, خیر کی امید نہیں ہے. نہیں, غامدی صاحب کے نزدیک انٹرسٹ وہی ہوتا ہے جو علماء کے نزدیک ہے. اللہ کا شکر. جو علماء کے نزدیک ہے, جو ان کا ڈفرنس ہے نا وہ دو چیزوں میں ہے. ایک کہ جو سود لینے کا جو گناہ ہے, کیا وہ گناہ اس پر بھی ہے جو سود دیتا ہے, یا وہ صرف لینے والے پر ہے اور لینے والے کے جو ساتھی ہیں ان کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈفرنس ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ لینے والے پر تو ہے ہی ہے, لینے والا تو مرکزی کردار ہوا, اس کے ساتھ اس کے سہولت کار اور وہ سارا نظام جو ہے وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا, دینے والا نہیں آئے گا. ایک اور آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ علماء میں ایسے لوگ نہیں ملیں گے آپ کو جو یہ بھی وہ بھی یہ بات نہ کریں. ایکچولی ایسا طبقہ میں سن چکا ہوں کافی ٹریڈیشنل علماء کو جو یہ کہتے ہیں کہ مطلب ان حالات میں آپ کیا کر سکتے ہیں. اچھا, ایک تو یہ ہے, ایک اور ہے وہ مجھے نہیں پتا, یعنی کیونکہ یہ ابھی ریسنٹلی نا کچھ لیکچر ریکارڈ ہو رہے ہیں جس میں کہ آپ کے اوپر اعتراضات اس طرح سے کر کے نا, ایک غامدی صاحب کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو کہ ان کے لیکچر ریکارڈ کر رہا ہے. تو ایک اور ہے جو کہ غامدی صاحب کے بقول خود ہی کہ میں اختلاف کرتا ہوں باقی لوگوں سے, وہ کوئی بہت ہی یعنی فقہی جو بالکل نیٹی گریٹیز ہوتی ہیں نا اس لیول کی کوئی چیز ہے, پتہ نہیں ربا الفضل وہ کیا چیز ہوتی ہے مجھے بھی نہیں پتا, یہ کوئی دوسری چیز ہے. تو ان دو چیزوں میں ہے جو کہ ان کا باقی لوگوں سے ہے اختلاف. باقی ڈاکٹر اسرار کی جہاں تک میں بات کر رہا تھا نا, وہ تو بالکل یعنی
ہر چیز میں ہی سود کو لے کر آ جاتے ہیں نا, یعنی قسطوں کے کاروبار میں اس میں بھی سود کو لے کر آ جائیں گے, اور ہر چیز کے اندر سود کو لے کر آ جائیں گے. ڈاکٹر اسرار احمد, فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار سے کسی نے پوچھا کہ کیا قسطوں کا کاروبار جو ہے یہ سود ہے. اب ان کا جواب چیک کرو نا, ان کا جواب یہ تھا کہ ایک ہوتا ہے پیور لیزنگ, جیسے گاڑی کرائے پر دے دی, یہ جائز ہے. ایک ہوتا ہے لیز فائنینسنگ, جیسے گاڑی کرائے پر گاڑی لینے کی سخت نہیں تھی لیکن گاڑی لے کر دے دی, تو یہ جو لیز فائنینسنگ ہے یہ چٹا سود ہے, اور جو لیزنگ ہے پیور لیزنگ وہ جائز ہے. اب یہ لیز فائنینسنگ اور وہ اور یہ ساری ٹرمز خود سے بنا کر وہ بتا دینا, کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے وہ قسطوں کا کاروبار حرام ہے. حالانکہ قسطوں کا کاروبار میں نے آج تک کسی بھی مفتی سے جس کو پتہ ہوتا ہے شریعت کا ساتھ شریعت سوری اکانومی کا جس کو پتہ بھی ہوتا ہے, میں نے آج تک نہیں سنا کسی سے کہ فی نفس ہی حرام ہوتا ہے, لیکن ان کے نزدیک حرام ہوتا ہے. تو یعنی میں ایک مثال دے رہا تھا. ایک جنرل جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے ان معاملات میں وہ یہ ہے کہ ٹائم ڈیلیڈ ٹرانزیکشنز جنرلی بہت زیادہ کاشیسلی دیکھی جاتی ہیں اسلام میں, یعنی کسی بھی قسم کا ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو ہونا چاہیے ہر ٹرانزیکشن. یہ ایک جنرل عمومی ہے چیز کہ ٹائم ڈیلے جب جیسے ہی آ جاتا ہے نا ویسے یعنی مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بارے میں بہت سارے ٹیکسٹ ہیں جو اس طرف پوائنٹ کرتے ہیں. بالکل ایسی ہے, غرر کو اوائڈ کرتے ہیں نا, کیونکہ جتنا ٹائم ڈیلے آتا ہے غرر اس میں انڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ بالکل ٹھیک ہے. تو اچھا غامدی صاحب جو ہے تم یہ کہہ رہے ہو کہ سولوشن نہیں دیتے ہیں, سولوشن کیا دیتے ہیں؟ سولوشن نہیں دیتے. دیکھو غامدی صاحب تو کوئی پولیٹیکل فگر تو ہے نہیں نا جو سولوشن دیتے ہیں, یعنی اے پولیٹیکل بندہ ہے نا وہ, ٹھیک ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں بھائی میرا کام یہ ہے کہ جو میری تحقیق ہے وہ میں لوگوں کے سامنے رکھوں. اب اس کے اوپر مجھے کوئی کچھ کہتا ہے, فار ایگزامپل جیسے شب معراج ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میری تحقیق کے مطابق معراج ہوا ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے. اب مجھے اس چیز سے نا ان کی یہ والی بات سن کر شدید چڑھ ہو جاتی ہے, حالانکہ میں ان کو بہت سنتا ہوں. تو یعنی وہ چونکہ پولیٹیکل فگر نہیں ہے تو وہ یہ دینا سولوشن دینا اور یہ ساری چیزیں, سولوشن تو دیکھو سیدھا سیدھا ہوتا ہے نا کہ آپ انٹرسٹ ختم کر دو, یہ پارٹنرشپ سولوشن ختم آ جاتا ہے نا. بہت سمپل سولوشن ہے. اور یعنی سمپل سولوشن ہے نا. جو تم یہ کہہ رہے تھے نا قرض حسنہ پہ کون سی اکانومی چلتی ہے, ایکچولی بات یہ ہے کہ قرض حسنہ پہ نہیں چلے گی اکانومی, سود بین ہو جائے گا. قرض حسنہ پہ نہیں چلے گی اکانومی پارٹنرشپ پہ چلے گی. پارٹنرشپ پہ چلے گی نا, ایگزیکٹلی. لوگوں کو یہی تو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی پارٹنرشپ جو ہے وہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے, انٹرسٹ جو ہے وہ ڈفرنٹ چیز ہے, آپ ان میں فرق کریں, ٹھیک ہے. یہی تو سمجھانے والی بات ہے جو کہ ہمارا کامن مولوی نہیں سمجھا پاتا. اور جب مولوی صاحب سمجھانے کے لیے, جب غامدی صاحب سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ کنزیومیبل جو ہے پروڈکٹ جو ہے اس کے اوپر زائد کا مطالبہ کرنا انٹرسٹ ہے, اور جو یوزیبل ہے اس کے اوپر زائد کا مطالبہ کرنا جو ہے یہ کرایہ سمجھا جاتا ہے. تو یہاں سے بس بچھاڑ شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ یہی ڈیفینیشن شریعت میں یہی ڈیفینیشن چلتی ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال ہیلو او اچھا یہ ہے نا ڈیویشن. او مائی گاڈ آئی ڈونٹ ایگری ود دس. اور یہ کوئی شرعی ڈیفینیشن نہیں ہے, سوری ایسا کچھ نہیں ہے بھائی. دیکھو جو بزنس ہے نا, بزنس اس کے اندر دو طریقے ہیں پیسہ ڈال کے پیسے کو بڑھانے کے, صحیح ہے. ایک طریقہ ہے جس کو ہم نے پڑھا تھا جب ہم نے اکنامکس پڑھی تھی, ایک طریقہ ہے فائنینسنگ اور دوسرا طریقہ ہے انویسٹمنٹ, ٹھیک ہے نا. فائنینسنگ اور انویسٹمنٹ میں جو کانٹریکٹ ہے اس میں بہت بہت میجر فرق ہے. فائنینسنگ کا کانٹریکٹ یہ ہے جو سود ہے, اس میں یہ ہے میں نے آپ کو 100 روپے دیے ہیں, آپ مجھے 1 سال بعد 101 روپے واپس کریں گے, یہ ہے. اور مجھے نہیں پتا آپ کو لاس ہو آپ کو فائدہ ہو, میں یہ نہیں جانتا. مجھے 1 سال بعد آپ مجھے 101 روپے واپس کریں گے, یہ ہے سود, یہ ہے فائنینسنگ. انویسٹمنٹ یہ ہے کہ آپ 100 روپے دے رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے اگلے سال تک اس پہ 110 روپے بنا لیے تو اس میں سے 2 روپے آپ مجھے دیں گے. اگر آپ نے اس میں نقصان اٹھایا تو جتنا نقصان آپ نے اٹھایا وہ میں بھی بیئر کروں گا, یعنی پرسنٹیج وائز میں بیئر کروں گا نقصان. یعنی اگر یہ 100 روپے کے ایسٹس ہونے چاہیے تھے آپ کے پاس, لیکن سال کے اینڈ میں آپ کے ایسٹ 90 روپے کے رہ گئے, تو میں سمجھوں گا کہ میرا 10 روپے کا نقصان ہوگا. یہ ہے انویسٹمنٹ کا کانٹریکٹ. اس کو دوسرا جو کانٹریکٹ ہے اس کو آپ پارٹنرشپ بولیں گے, پہلا جو کانٹریکٹ ہے اس کو آپ سود بولیں گے, صحیح ہے. تو جو پہلا کانٹریکٹ ہے وہ بھی یوزیبل پہ دیا گیا ہے, وہ بھی کیپٹل انویسٹمنٹ ہے, یعنی کیپٹل جو کمپنی ہے وہ کیپٹل خریدے گی اور نہیں ڈفرینس ہو گیا نا. نہیں یہ جو تم بات کر رہی ہے یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ تو غامدی صاحب یہی بات کر رہے ہیں, یہ ڈفرینٹ چیز ہے. یہ تو ہے کہ یوزیبل اور کنزیومیبل کی بات یہاں پر نہیں آتی, وہ کہیں اور آتی ہے. یہ تو یہی بات نہیں یہاں نہیں آتی, نہیں وہ یہاں نہیں آتا. میں اس طرف آ رہا ہوں. دیکھو وہ یہاں نہیں وہ یہاں آتی ہے کہ یہ تو دونوں کنزیومیبل ہیں, یہ ان میں سے ایک بھی یوزیبل نہیں ہے, یہ دونوں کنزیومیبل ہیں. دونوں چونکہ کنزیومیبل ہیں, پیسہ چونکہ کنزیومیبل ہے, اس لیے آپ اس کے اوپر ذائقہ مطالبہ کر ہی نہیں سکتے. ہاں جب آپ پارٹنرشپ کریں گے اس میں آپ کہیں گے کہ بھائی اگر منافع ہوا تو مجھے دے دینا, اس میں تو خیر کوئی وہ کہانی نہیں ہے نا. کنزیومیبل اور یوزیبل کا فرق یہ ہے جو مجھے میرا خیال ہے, میں یہ ڈسکشن سن چکا ہوں غامدی کبھی نہ کبھی, اور مجھے اور یہ ڈسکشن ہی کرتے ہیں وہ لوگ جو جواز پیدا کرتے ہیں. بھائی کنزیومیبل وہ کس چیز کا جواز, نہیں کس چیز کا جواز, یہ فائنینسنگ فائنینسنگ کا جواز تو وہ نہیں دیتے نا, وہ کب کہتے ہیں کہ فائنینس ہونا چاہیے. کنزیومیبل وہ چیز ہے جو آپ کھائیں گے پیئیں گے ختم ہو جائے گی, یعنی آپ نے کھانا خریدا, آپ نے کھا لیا, ختم ہو گئی, وہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, اس سے آپ کوئی چیز پروڈیوس نہیں کر رہے. یوزیبل وہ چیز ہے
جس سے آپ کوئی منفعت والا کام کر رہے ہیں جس سے آپ نہیں یہ ڈیفینیشن غلط دے دیا, ایسا نہیں ہے, میں سنتا رہتا ہوں کو. کنزیومیبل اور یوزیبل کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے. یہ جو دونوں کیسز ہیں نا جس میں آپ پیسہ لگا رہے ہیں اور آپ ایک کیس میں آپ فائنانس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے پروفٹ چاہیے چاہے منافع ہو نہ ہو مجھے نہیں پتا, جو کہ نارملی بینکس کرتے ہیں جس طرح سے. اور دوسرا ہے جو کہ انویسٹمنٹ ہے کہ بھائی منافع ہوا تو مجھے دے دینا, اور اس میں پھر سیکنڈ ٹرم اگر آپ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں کہ اگر نقصان ہوا تو میں بھی بیئر کروں گا, نہیں ہوا تو میں بیئر نہیں کروں گا, وہ ایک ڈفرنٹ بات ہے. لیکن یہ والا کیس جائز ہے اور یہ والا کیس جائز ہے, دونوں کنزیومیبل ہیں, دونوں میں کوئی بھی یوزیبل نہیں ہے. کیونکہ آپ جو چیز دے رہے ہیں جواز تو نہیں ایک سیکنڈ میں پہلے اس کو تو کلیئر کر لوں نا, یہ دونوں کنزیومیبل چیزیں ہیں. چونکہ پیسہ کنزیومیبل ہے اس لیے آپ فائنانس کر ہی نہیں سکتے. یہ دونوں کنزیومیبل نہیں ہے بائی دا وے, یعنی اب یہ تم ٹرمینالوجی غلط یوز کر رہے ہو. میں آپ کنزیومیبل یوزیبل کی طرف آ جاؤں نا پہلے, ایک سیکنڈ دیکھو کنزیومیبل یوزیبل کی بات کہاں سے آتی ہے, آتی کہاں سے ہے, پہلے ہم یہاں پر آ جاتے ہیں کہ آتی کہاں سے ہے. دیکھو جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں نا کہ یار پیسے کے اوپر پیسہ نہیں بنانا, ٹھیک ہے, یہ سود ہے, تو کاؤنٹر کوشچن پتہ ہے کیا آتا ہے, اور اکثر فوجیوں کی طرف سے آتا ہے. میں نے فوجیوں کو یہ کوشچن زیادہ کرتے دیکھا, پتہ نہیں کیوں ان کی گھٹی میں شاید بتا دیتے ہیں. وہ یہ کوشچن آتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی, میرا گھر ہے 10 لاکھ روپے کا یا میری گاڑی ہے 10 لاکھ روپے کی, وہ تو میں کرائے پہ دیتا ہوں, اس پہ میں مزے سے لیتا رہا ہوں, اور میں 10 لاکھ روپے کسی کو دے دوں اگر اس پہ نہ لوں, یہ آپ کون سی بات کر رہے ہو بھائی, وہ بھی تو پروفٹ ہے, یہ بھی تو پروفٹ ہے. تو یہ تو آپ ادھر آپ کہہ رہے ہو کر لو, ادھر آپ کہہ رہے ہو نہ کرو, ٹھیک ہے. ابھی میں تمہارے سے کوشچن کروں کہ یہ بتاؤ کہ میرے پاس 10 لاکھ روپے کی گاڑی ہے, ٹھیک ہے, میں نے کسی کو گاڑی دے دیا کرائے پر, اور میں اسے کہتا ہوں یار ہر مہینے کے بعد نا تم مجھے 30,000 روپے دو گے, ٹھیک ہے, اور جب ہمارا کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا گاڑی مجھے واپس کر دینا, سال کے لیے کانٹریکٹ کیا ہوا. دوسری طرف میں کسی کو 10 لاکھ روپے دیتا ہوں, اسے میں کہتا ہوں کہ یار تم ہر مہینے مجھے 30,000 روپے دو گے, جب کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا سال کے بعد مجھے 10 لاکھ روپے واپس دے دو گے. ان میں سے کیا یہ دونوں حرام ہے یا کیا دونوں جائز ہیں, یا ایک جائز ہے ایک حرام ہے, تمہارے خیال میں کیا ہے؟ ایک جائز ہے دوسرا حرام ہے. اچھا پہلا جائز ہے دوسرا حرام ہے, ٹھیک ہے. اب یہی چیز سمجھانے کے لیے ایگزیکٹلی یہی چیز سمجھانے کے لیے لفظ آ جاتا ہے کنزیومیبل اور یوزیبل کا, کہ جب آپ کسی سے کوئی ایسی چیز لیں گے, ابھی تو فائنینسنگ کی طرف جا ہی نہیں رہا نا میں, یہیں پہ وہ لفظ آ جاتا ہے کہ آپ کامن آدمی کو یہ سمجھائیں گے کہ بھائی دیکھو سورہ بقرہ کی وہ آپ آیت بھی نکال لیتے ہیں کہ جہاں پر وہ آ جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حرام ہے, تجارت تو آپ نے وہ کر دی, تجارت میں بھی تو یہ ہوتا ہے, تو یہ آپ نے کیا کر دیا. ایگزیکٹلی وہی کوشچن وہاں پہ بھی ہو رہا ہے, ایگزیکٹلی وہی کوشچن یہاں پہ بھی ہو رہا ہے کہ بھائی کرائے پہ تو آپ کہہ رہے ہو کہ لے لو اور اس پہ نہیں لے لو. تو یہاں پر آپ آ جاتے ہیں کہ بھائی یوزیبل وہ آئٹم ہے, میرے پاس آئی تھی گاڑی, میں نے واپس کر دی, گاڑی کو نقصان ہو گیا, یہ اس کی گاڑی ہے, میری گاڑی نہیں ہے, اس کی گاڑی ہے, اس کو انشورنس میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے, یہ بنیادی چیز ہوگی نا ایگزیکٹلی. تو اب یہاں پر آگے یوزیبل, تو اب وہ کہیں گے کہ کوئی بھی چیز جو کہ یوز کر کے واپس کی جا سکتی ہو, جو کنزیوم نہ کی جا سکتی ہو, اس کے اوپر جب آپ منافع لیں گے تو اسے رینٹ کہا جائے گا, اسے ربا نہیں کہا جائے گا. اور کوئی بھی ایسی چیز چاہے وہ پیسہ ہو, چاہے وہ گندم ہو, چاہے وہ چاول ہو, جو کہ دے کر وہ یوز نہ کی جا سکے بلکہ اس کو جب آپ یوز کریں گے تو کنزیوم ہو جائے گی, اس کے اوپر جب آپ پروفٹ مانگیں گے تو وہ ربا ہو جائے گا. یہ کامن آدمی کے لیے ایک ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے, بات یہ نا کہ لیز پہ جو گاڑیاں بینکس کرتے ہیں نا, تو اس میں کانٹریکٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ کانٹریکٹ میں اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ گاڑی کا ٹوٹل ہو گئی, اگر گاڑی کو نقصان ہو گیا اگر, تو تب بھی کیا جو یوزر تھا, کنزیومر تھا, وہ لائبل رہے گا سارا پیسہ ریٹرن کرنے کے لیے بینک کو, یا قرضہ اس کی گردن سے اٹھ جائے گا کیونکہ اونرشپ اس کی نہیں تھی, اونرشپ بینک کی ہی تھی, بینک کا مال ضائع ہو گیا, بینک کا نقصان ہوا. کانٹریکٹ بالکل ایسے مثلا کانٹریکٹ اگر وہی ہے جو کہ عام طور پر کرایوں کا ہوتا ہے, کانٹریکٹ اگر وہی ہے جو عام طور پر کرایوں کا ہوتا ہے, تو پھر یعنی یہاں سے یہ بات آتی ہے کنزیومیبل یوز. ہاں صحیح ہے, خوشی ہوئی جان کے کہ ہم دونوں کا کافی حد تک ایگریمنٹ ہی ہوتا ہے. فار ایگزامپل مطلب ربا کے اندر نا, ربا کے اندر میرا نہیں خیال کہ گاندھی صاحب ڈنڈی مارتے ہیں, گاندھی صاحب اور بڑی چیزوں میں ڈنڈی مار جاتے ہیں یار. یہ ڈنڈی ربا کے اندر نہیں یہ مارتے. ڈنڈی نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ دینا کی حرمت, قرضہ سوری سود لینے کی تو حرمت قرآن میں ہے, سود دینے کی تو. اچھا دوستوں ایک بہت ہی بیسک چیز پوچھوں, ٹائم ویلیو آف منی, جو سود کا جو بیسک جس پہ ڈیپینڈنٹ ہے جو کانسیپٹ ہے ٹائم ویلیو آف منی, مین تو یہ چیز ہے نا, اس کے بارے میں کیا ہے اپنا شریعت میں؟ ٹائم ویلیو آف منی سے تو سب چیزیں اس کا اوریجن وہی ہے. میری ریڈنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹائم ویلیو آف منی سراسر ایک غیر اسلامی کانسیپٹ ہے. اس میں یعنی یہ ٹائم ویلیو آف منی از اے ویری ویری اینڈ اٹس اے فنڈامنٹلی فلاڈ آرگومنٹ, اٹ کین بی ایزیلی ریفیوٹڈ. اور یہ بیسک, یہ پڑھایا جاتا ہے ایز اے بیسک کانسیپٹ ان اکنامکس, بٹ اٹس اے ویری کنٹیسٹڈ آرگومنٹ ایون امنگ اکنامسٹ, اور بہت ہی ویک آرگومنٹ. ٹائم ویلیو دیر از نو ٹائم ویلیو. میں بھی یہی, میری بھی یہی رائے ہے, ٹائم ویلیو آف منی جو ہے یہ سود چودی ہے سارا. اب سود کو ہی وہ کرنے کے لیے نا ٹائم ویلیو آف منی, سود کا جواز نکالنے کے لیے, جواز نکالنے کے لیے جو ہے وہ دلائل بھی ہے. اور اس کا آسان طریقہ یہ نا کہ پرانے زمانے میں تو آپ کے پاس دینار شنار سے سونا چاندی یہ وہ اشرفیاں چل رہی ہوتی تھی, تو ان کی تو ٹائم ویلیو منی اسی طرح رہتی تھی کہ اگر 10 اشرفی کی 1 کلو کھجور ہے تو بعد میں بھی 10 اشرفی کی 1 کلو کھجور ہی ہوگی. تو آئی تھنک پرانے اس میں ماڈل میں ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ ماڈل تب آیا جب پیپر کرنسی انوالو ہوئی ہے, جس کے اندر آپ انفلیشن اور اس طرح کے جو سمجھ نہیں آتی کہ بھائی کیسے کرنسی کی ویلیو کیسے ڈٹرمن ہوتی ہے. مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی,
जब इस तरह की चीजें आती है तो फिर टाइम वैल्यू मनी, लेकिन जो टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट से। एक्चुअली टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने पैसे आपको दिए, 10 रुपए मेरे पास थे, मैंने आपको दिए, मैं वो 10 रुपए कहीं इन्वेस्ट भी कर सकता था, मैं वो 10 रुपए कहीं इन्वेस्ट भी कर सकता था। तो जितने टाइम वो आपके पास रहे उतने टाइम में मुझे 10 रुपए के 20 रुपए में बना सकता था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं, हाँ, और तो वो क्योंकि मेरे वही है पैसों ना, की, हाँ आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो वहीं से डिटरमिन होता है ना। हाँ, वो तो वो कनेक्टेड इंटरेस्ट है। रेट, मैं हाँ यही इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन से कनेक्टेड जरूर है, लेकिन इन्फ्लेशन और टाइम वैल्यू मनी दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं फंडामेंटल। जो कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग टाइम वैल्यू मनी इज नॉट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इज डिफरेंट, टाइम वैल्यू मनी इज सही। डिफरेंट। अवैस, जब मैं तंजीम में बहुत ज़्यादा, तंजीम जो थी ना डॉक्टर साहब की, उसमें काफ़ी ज़्यादा होता था, तो मुझे शदीद तौर पर ना गांधी साहब से नफरत होती थी, क्योंकि जो कि आमतौर पर होती है। फिर किसी वजह से मैंने एक दफ़ा उनको सुना, तो मैंने कहा यार, असल में उनका और डॉक्टर साहब का ही प्रोग्राम चल रहा था, तो मैंने कहा नहीं, इस बंदे के भी कहीं ना कहीं पे आर्गूमेंट्स तो हैं, तो मैंने कहा फिर सुन लेना चाहिए। सुना तो फिर मुझे यही लगा कि हमारे जो उलमा हैं उनकी हिमाकतें हैं ऐसी, जिसकी वजह से गांधी साहब जैसे बंदों को स्पेस मिलती है फिर आने की स्पॉटलाइट में। तो असल में ये है बिल्कुल ऐसा नहीं। और वजह यही है, यानी आप ना, मतलब मैं एक मिसाल दूँ कि एक दफ़ा हमारा जुमा मिस हो रहा था, तो वो एक बच्चा था, उसकी वजह से मिस हो रहा था, तो वो हम लोग ऑफिस से निकले जुमा पढ़ने के लिए ना, तो मिस हो गया, खैर ख़त्म हो गया जुमा। तो मैंने वैसे हमारे एक देवबंदी, अभी वो मुफ्ती बन ही रहे हैं, उनसे पूछा कि ये बताएं, हम लोग इमाम मस्जिद जा रहे थे, इमाम बारगाह जा रहे थे जुमा पढ़ने के लिए, फिर हमने कहा कि यार ये धमाका शमाका हो गया तो एनी खाम खा हमारा नाम आएगा, तो कहते हैं उसमें जुमा नहीं होता। तो फिर इसी तरह से उन्होंने बरेलियों के यहाँ जुमा नहीं होता या नमाज नहीं होती, उसके भी दलाइल दिए, सारा कुछ दिया। तो जब उलमा आपके इस तरह की हरकतें करने लग जाते हैं ना, तो फिर गांधी या मोहम्मद अली मिर्ज़ा या फला और फला सबको ही लोग सुनेंगे, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों से मुबर्रा होकर बात कर रहे होते हैं। तो ये उनको गालियाँ देने की बजाय ना उलमा को अपना आप सीधा करना चाहिए, तो उनको गालियाँ देने का कोई फ़ायदा नहीं है। यार मैं तो ये समझता हूँ आतिफ भाई कि मसला दोनों तबकात में ही है। जो हमने इनेताद की डिस्कशन की थी ना, उसमें जो टेक अवे था मेरी नज़र में वो ये था कि जो हमारी उलमा क्लास है, दे हैव ऑल्सो मेस्ड अप, और फिर उसके बाद जो मॉडर्निस्ट क्लास खड़ी होती है, दे हैव ऑल्सो मेस्ड अप। अब तुम्हें मॉडर्निस्ट का वर्ड अच्छा ना लगता हो गांधी साहब के लिए, लेकिन मेरी मॉडर्निस्ट नहीं, वो है मॉडर्निस्ट, बिल्कुल है। मुझे मेरी मॉडर्निस्ट हजरात से मुराद ये है, वो सॉरी, तुम्हारी बात कटेगी, फिर कंटिन्यू करना। वो जहाँ पे मैंने तुम्हें रोका था ना, गांधी साहब को सर सैयद वाली कैटेगरी में लाने से, सर सैयद अहमद खान एक इंटायरली डिफरेंट कैटेगरी है। हमीदुद्दीन फराही और मौदूदी को नहीं, हमीदुद्दीन फराही और गांधी को नहीं पेश कर सकते। मसला ये कि देयर इज अ चेन। जो सर सैयद अहमद खान है उनके स्टूडेंट्स में से रहे हैं फराही साहब, फराही साहब स्टूडेंट्स हैं इस्लाही साहब के स्टूडेंट हैं गांधी साहब, सही है। और ये नहीं, कुछ ना कुछ असर आ ही जाता है, सही है। तो जिस फितने का आगाज सर सैयद अहमद साहब ने किया था ना हदीस का इनकार करके, और वो सारी जो मसला ये था ना कि वेस्टर्न जो साइंसेज है ना, जो उनके नेचुरलिज्म है ना, उससे इतना मुतासर हो गए थे ना सर सैयद अहमद खान से, तो वो उन्होंने सारे कुरान को भी उसी हवाले से वो कर रहे हैं, वो मौजूदात का भी इनकार हो रहा है, ठीक है। तो अब वहां से फिर वो जाहिर है कि वो तो नहीं एक्सेप्ट करना था किसी मुसलमान ने, तो फिर लेकिन बहरहाल फिर उसके बाद फराही साहब ने बहुत ज्यादा फोकस यही सॉरी, तुम्हारी बात फिर कटेगी, एग्जैक्टली यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से मैं गांधी साहब की तरफ अपील हुआ था कि मुझे ये नहीं लगा था कहीं पर भी सूरह फील की तफसीर के अलावा, मुझे ये आज तक कहीं नहीं लगा कि गांधी साहब कुरान के अंदर डंडी मारे। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कुरान के साथ डंडी नहीं मारता वो बंदा। गांधी फराही इस्लाही दे आर मच बेटर फ्रॉम सर सैयद खान, ठीक है ना। बट बात ये है कि अल्टीमेटली देयर इज एन इन्फ्लुएंस, देयर इज एन अर्ज टू ट्राई टू रिकंसाइल विद द वेस्ट, सही है। देयर इज इट्स एन इंटेलेक्चुअल बेंट, इट्स अ बेंट ऑफ माइंड, ठीक है ना, वो आ रहा है वहीं से। तो इसीलिए वो जो तहरीफात वो कर रहे हैं, जो तहरीफात वो कर रहे हैं, वो उसका बुनियादी मसला ये है। तो मैं जो जब इन्हितात की डिस्कशन कर रहा था ना, तो उस वक्त मैं ये नहीं केस बिल्ड कर रहा था कि हमें जो है आंखें बंद करके उलमा की तकलीद में लग जाना चाहिए, ये तो मैं नहीं केस बिल्ड कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि उलमा हैव मेस्ड अप, दे हैव मेस्ड अप सिग्निफिकेंटली, ठीक है। और उसके नतीजे में ये हुआ कि यानी ये क्लास खड़ी होती है जो बिल्कुल ही दूसरी जानिब निकल जाती है, ठीक है। ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये अब उसमें स्पेक्ट्रम है, और गांधी शायद थोड़े स्पेक्ट्रम में थोड़ी अच्छी वाली कोने में खड़े हुए हैं, बहरहाल वो है मॉडर्निस्टी, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें जो चीज़ रियलाइज करनी है, जो चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो कि मुश्किल है एक्सेप्ट करना आज के मुसलमान के लिए। अब खैर आज के मुसलमान कहना तो शायद गलत होगा, आज से 20-30 साल पहले वाले मुसलमान के लिए तो बहुत ही मुश्किल था एक्सेप्ट करना। आजकल बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस हो गई है इस बात की, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो ये है कि हमें कुरान और सुन्ना ही की तरफ वापस जाके
ہم اپنے انحطاط سے نکل آ سکتے ہیں اور ہم مغربی ثقافت نے جو ترقی حاصل کی ہے ہم بھی کر سکتے ہیں اور ہم ان سے بہتر سولوشنز پرووائڈ کر سکتے ہیں ہیومینٹی کو ایٹ لارج. ہم ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں. مغربی ثقافت تہذیب جو ہے وہ جن مسائل سے دوچار ہے جس کا حل نہیں وہ نکال پا رہی ہے وہ حل ہم پیش کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک سپیریئر سویلائزیشن موجود ہے اور وہ ہمیں اس کو ریوائیو کرنا ہے. یہ ہے سولوشن, یہ ہے اصل سولوشن. تو یہ چیز تھی جو میں بلڈ کرنا یہ تو اینڈ گول ہے نا, یہ تو اینڈ گول ہے اور اس کے لیے ہم بیچ میں بہت ساری چیزوں پر اختلاف رکھتے تھے. ہاں لیکن آپ کم از کم اس بات سے اتفاق کرتے ہیں. میں اس بات سے اتفاق ہاں کرتا ہوں مطلب جنرلی. ٹھیک ہے, کیا اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں فار ایگزامپل تو مثالوں پہ بات آتی ہے تو زیادہ مزہ آتا ہے کیا آپ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ چور کا ہاتھ کاٹنا سپیریئر ہے اس کو جیل میں ڈالنے سے؟ بہترین بات ہے, بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. ایسا ہونا چاہیے نا ہمارے خیال. ٹھیک ہے, یہ ہے نا وہ مسائل. تو یہ ہے وہ مسائل جو آج کے مسلمانوں کو یعنی بائی دا وے مطلب غامدی صاحب بھی چور کا ہاتھ ہی کاٹنے کو کہتے ہیں, اس کو جیل میں ڈالنے کو نہیں کہتے. اچھا میرا نا ایک تھا آج, مطلب میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم اس بات, یعنی یہ تو اینڈ گول ہے نا, اینڈ گول تو ہم سب کا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بیچ میں اس اینڈ گول کو حاصل کرنے کا جو بیچ میں نا جو اسالیب ہیں, جو طریقہ کار ہیں, اس میں ڈفرینسز ہیں. ٹھیک ہے, اس میں میں کچھ چاہ رہا ہوں کہ ہم نا کہیں پہ ایک کنسالیڈیٹ کریں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ابھی ہم کہاں لائی کر رہے ہیں. صحیح ہے. دیکھو ایک بنیادی ہم بات لے کر چلے تھے کہ افعال جو ہیں ان کی جو اباحت ہے وہ ثابت ہونی چاہیے آپ کے ٹیکسٹ کے اندر. ٹھیک ہے, اگر وہ ثابت نہ ہو وہاں سے تو آپ کے لیے وہ اس کی اباحت نہیں ہے, وہ چیز حلال نہیں ہے وہ کام کرنا. ٹھیک ہے, اس میں نا میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ کنسالیڈیشن پہ پہلے ہم پہنچ جائیں. کچھ چیزوں کے اوپر نا میں آپ سے یس یا نو کروانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی آپ کی ڈاکٹر, میری تو ڈاکٹرین یہ ہے کہ ایسا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, آپ کی ڈاکٹرین ہے کہ ایسا ہے, تو میں یس یا نو کروانا چاہ رہا ہوں. برتھ ڈے منانا حرام ہے حلال ہے؟ میں اس پہ کوئی میرا کوئی اس پہ ایڈاپشن نہیں ہے. ایڈاپشن نہیں ہے. جنوری والا نیو ایئر منانا جائز ہے ناجائز ہے؟ میری اس پہ بھی کوئی خاص ایڈاپشن نہیں ہے. اچھا, بلڈ ٹرانسفیوژن جائز ہے ناجائز ہے؟ اس پہ بھی کوئی ایڈاپشن نہیں ہے. سوری. آرگن ڈونیشن پوسٹ ڈیتھ جائز ہے ناجائز ہے؟ میں دیکھ بتا سکتا ہوں, ہو سکتا ہے اس پہ ایڈاپشن ہو ہماری, لیکن مجھے علم نہیں ہے اس کا. اچھا ٹھیک ہے. میں اصل میں اسے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سارے افعال ہیں. ٹھیک ہے, اور لاسٹ ٹائم بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی وہ مسئلہ ہے جس پہ ایڈاپشن ہوگی پارٹی. ہاں لیکن کیونکہ پارٹی ان تمام پارٹی کا یہ ہے کہ وہ ان تمام چیزوں میں ایڈاپشن کرتے ہیں جس میں ان کو کرنا ضروری ہے. مطلب اگر ایز اے پولیٹیکل پارٹی نا, ایز اے پولیٹیکل پارٹی, بیکاز آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ریاست کو چلانے کی پالیسی دیں. نہیں, حزب کی بات نہیں کر رہا میں, یعنی میں حزب کی بات نہیں کر رہا, میں اصولی بات کر رہا ہوں کہ اس اصول میں جو کہ آپ دے رہے ہیں جو شریعت ہے وہ واحد اصول نہیں ہے نا, واحد اصول وہ نہیں ہے نا, اور بھی بہت دلائل دیکھنے پڑتے ہیں. تو میں تو مفتی نہیں ہوں نا, میں کوئی عالم نہیں ہوں, تو میں پہلے دلائل دیکھتا ہوں ان سورسز سے جو ان کو مجھے لگتا ہے کہ وہاں سے دلائل صحیح ملیں گے کنونس کرنا. چلو یہ اچھا ہے پھر کہ یعنی چلو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان پوائنٹس کے اوپر. ٹھیک ہے, برتھ ڈے جائز ہے ناجائز ہے, یس یا نو. اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ برتھ ڈے کے اندر کیک کھایا جاتا ہے تو یہ ہے وہ ہے, یہ نہیں. برتھ ڈے ایک سیلیبریشن ہے, یعنی کیک کھانے کو چھوڑ کر برتھ ڈے ایز اے سیلیبریشن جائز ہے ناجائز ہے؟ جنوری والا نیو ایئر جائز. میں نے تمہیں آلریڈی اس بارے میں بولا ہے کہ اگر کوئی اس معاملے میں دونوں سائڈ پر کھڑا ہوگا مجھے ایشو نہیں ہوگا. نہیں, میں آپ کے ایشو کی بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں وہ اصول اگر سامنے رکھا جائے نا. میں کوئی حتمی بات کرنے کا وہ نہیں ہوں, یعنی مطلب مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس پہ کوئی حتمی بات کرنی وہ ہے امپورٹنٹ ہے میری نظر میں. اور اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اٹس انسٹرکٹیو. نہیں امپورٹنٹ تو نہیں ہے, مطلب یہ بہت ہی پیٹی ایشو ہے, امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن اس کی سگنیفیکینس بن جاتی ہے جب آپ کسی اصول کو ڈسکس کر رہے ہو. صحیح ہے, وہ سگنیفیکینس کے حوالے سے میں یہ تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ جواز یا ناجائز ہونے کا اوپینین لینا اس لیے میرے نزدیک وہ ہے. یعنی میں اگر کوئی اس کے خلاف کھڑا ہوگا تو میں اس کو بھی نہیں بولوں گا کچھ, اگر اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہوگا میں نہیں بولوں گا. اس کی وجہ یہ ہے اور اس سے سمجھنے میں آسانی ہوگی اس اصول کو جس کی میں بات کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ افعال کے اندر ان کی اصل دین سے ہونی چاہیے, ان کی اصل دین سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا, دیکھو یہ اس میں مجھے کوئی نہیں ہے. دیکھو افعال کے اندر اصل دین سے ہونی چاہیے, بات ہو گئی. یعنی ایک فائنل ورڈکٹ ہوتا ہے نا کسی چیز کا, یعنی ایک فائنل ورڈکٹ بھی تو ہوتا ہے نا, فائنل ورڈکٹ بھی تو آنا چاہیے نا کہ کیا یہ چیز جائز ہے یا نہیں ہے. یعنی آپ برتھ ڈے کے اندر جو بہت سارے ایسے پرنسپلز ہیں جو اسلام میں ہیں موجود. ٹھیک ہے نا, پرنسپلز اسلام میں ہیں موجود, کیونکہ اسلام کے اندر ایک پرنسپل ہے کہ آپ اپنے فیملی والوں کے ساتھ, اپنے دوست احباب کے ساتھ آپ تحفے تحائف شیئر کریں, آپ ان کو دعائیں دیں,
صحیح ہے, آپ ان کو دعا دیں مبارک ہو ان کا دن یا ان کا سال, آپ ان کے ساتھ گھلے ملے, وہ آپ کو دعوت دیں تو آپ ان کی دعوتوں پہ جائیں, آپ انکار نہ کریں دعوتوں کا, ٹھیک ہے نا. یہ بہت ساری اصل ہیں اس میں, بہت سارے پرنسپلز ہیں اس میں, جو بہت سارے مقاصد ہیں شریعت کے جو اس سے پورے ہو رہے ہیں برتھ سے, صحیح ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے, یہ کوئی نہیں کہہ رہا فار ایگزامپل کہ رسول نے کرکٹ تو نہیں کھیلی تھی تو ہم کرکٹ کیسے کھیل سکتے ہیں, کرکٹ بھی افعال کے اندر ہے. نہیں وہ کھیل ہے نا, تو کھیل ہو گیا. ہاں تو بالکل اسی طرح برتھ ڈے ایک دعوت ہے, ایک طریقہ ہے, ایک اسلوب ہے میل جول بڑھانے کا, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وجہ سے اس کی اصل اسلام میں سے نکالی جا سکتی ہے, اس کی اصل اسلام میں ہے. تو میں اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے ہمیں کہ میرا جو اصول ہے نا کہ جو افعال ہیں ان کے معاملے میں ان کی قید ہونی چاہیے, ان کا شریعت میں سے ہونا چاہیے ان کو, وہ اصول تمہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ وہ اتنا کوئی ریسٹرکٹیو اصول نہیں ہے. اچھا یعنی میں یہ سمجھاؤں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصول شریعت کے اندر ہونا چاہیے, کھیل ٹھیک ہے اصول شریعت کے اندر بالکل ٹھیک ہے. اس کا اصل کا مطلب ہی اصول, اصل کی جمع, کوئی ٹھیک بھی ہے فعل جو ہے وہ پرنسپل ان پرنسپل وہ اسلام سے ہونا چاہیے بس. ٹھیک ہے اوکے, تو صحیح ہے اوکے, یہ تو پھر ہم واپس کنورٹ کر جائیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ افعال کو تو پھر زیر بحث ہی نہیں لانا چاہیے, اصل میں زیر بحث لانا چاہیے پرنسپلس کو, اور افعال کی حرمت اور حلت پھر ہم خود ڈیفائن کریں گے. فار ایگزامپل پرنسپل نہیں دیکھو پرنسپل یہ ہے کہ آپ نے میل جول بڑھانا ہے, ٹھیک ہو گیا. میل جول بڑھانے کے لیے برتھ ڈے بنائی جا رہی ہے. اب کوئی آ کے مجھ سے پوچھا یار یہ حرام ہے یا حلال ہے, یا میں کسی سے جا کے پوچھتا ہوں یہ حرام ہے یا حلال ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہم نے ایک بات تو طے کر دی کہ پرنسپل وہاں پر موجود ہے. اب اس کی حلت یا حرمت پھر ہم قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر خود یہ ڈیسائیڈ کریں گے. حرمت کے لیے دلائل آتے ہیں نا, حرمت کے لیے تشبہ کا دلیل آتی ہے کہ آپ غیر قرآن کی تشبہ کر رہے ہیں, یہ دلیل آتی ہے نا. اور یہ بھی دلیل آتی ہے کہ جو موم بتیاں بجھانے والا ریچول ہے وہ ایک پرٹیکولر ریچول, ایک پرٹیکولر عقیدے سے نکلتا ہے. جب یہ برتھ ڈے منانے کا ریچول شروع ہوا تھا تو وہ موم بتیاں بجھانے کا ریچول ایک اس سے شروع ہوا. یہ دونوں دلائل آتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے اسے صحیح ہے, یعنی کہ اگر آپ اس دلیل کی بنیاد پر وہ کرتے ہیں, یعنی یہ تو دلیل آ گئی نا کہ یہ تو حرمت کی دلیل آ گئی. میں ایگزیکٹلی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو حرمت کی دلیل آ گئی نا. یعنی آپ یہاں پر یہ نہیں کریں گے کہ ہاں, اسی لیے میں کوئی رائے نہیں دے رہا. نہیں مطلب میرا پوائنٹ کچھ اور ہے کویشچن کا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو پرنسپل مل گیا دین سے, اس پرنسپل کے حصول کے لیے جو اسالیب ہیں ان میں سے ایک اسلوب آپ نے اختیار کیا. اب اس اسلوب کی اباحت نہیں ڈھونڈیں گے آپ, اگر وہ حرام نہیں ہے تو آپ اختیار کر سکتے ہیں. یہ میرا پوائنٹ تھا, اس اسلوب کی اباحت نہیں ڈھونڈیں گے. ٹھیک ہو گیا, اوکے اچھا صحیح ہے. اچھا اب میں چاہ رہا تھا کہ اسی طرح سے نا اب آپ اسی کیٹیگری میں اس کو بھی لے آئیں گے, بلڈ ٹرانسفیوژن کو بھی لے آئیں گے, آبویسلی آرگن ڈونیشن کو بھی لے کر آئیں گے, ٹھیک ہے نا. اچھا ٹھیک ہے, آپ کہیں گے کہ یار ہیلپ کرنی چاہیے, یہ ایک اصول ہے, اور آرگنز ڈونیشن اس اصول کے لیے ایک اسلوب ہے, اور اگر اس اسلوب کے اندر کوئی چیز متصادم نہ ہو قرآن و سنت کے تو آپ یہ اسلوب اختیار کر سکتے ہیں. اب آپ آرگنز ڈونیشن کے اسلوب کی اباحت ڈھونڈنے نہیں بیٹھ جائیں گے کہ کیا یہ اسلوب کی اباحت بھی مجھے ملے گی تو میں اختیار کروں گا. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے اوکے ٹھیک ہے. اچھا اب ایک میرا وہ ہے پوائنٹ کہ ایک پرنسپل ہے, وہ پرنسپل یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی جو نظم اجتماعی ہے وہ لازمی ہے. اگر وہ تتر بتر ہوں گے تو یہ امت کھڑی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, نظم اجتماعی کے لیے آپ کا ایک خلیفہ ہوگا, یہ ایک پرنسپل ہے. اب اس خلیفہ کا جو انسٹالیشن ہے اس کو انسٹال کیسے کیا جائے گا, اس کے لیے مختلف اسالیب آئیں گے. تو یہاں پر کیا ہم ہر اسلوب کو کی حرمت اور حلت کو کی اباحت کو ثابت کریں گے اور پھر اختیار کریں گے, یا اگر وہ حرام نہیں ہے تو اختیار کر سکتے ہیں؟ تو اب اس میں اسی میں جو ہم نے پچھلی دفعہ جو ڈسکشن یہاں پہ کلوز کی تھی نا, تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو وہ بالکل منطقی بات لگی, اور وہ یہ ہے کہ اصل کے اندر ہی آبجیکٹیوز بھی آتے ہیں, مقاصد بھی آتے ہیں, اور اصل کے اندر ہی طریقے بھی آتے ہیں. جہاں جہاں طریقہ واضح کر دیا ہو دین میں تو ہم وہ طریقہ اڈاپٹ کرنے کا ہم پر لازم ہوتا ہے. جہاں دین نے لازم کیا ہو وہاں لازم ہے. ٹھیک ہے, جہاں مطلب بات یہ ہے کہ جو اکثر مقامات پر جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز فرض کر دیتا ہے نا, تو فرائض کے اندر خاص طور پر طریقہ بھی کا بھی تعین ہمیں مل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ فرائض میں یہ ارکان ہیں, اس کے فرض کے یہ رکن ہے فرض کا, اس کے بغیر وہ فرض مکمل نہیں ہوتا. تو اس فرض کی تمام اچھا سوری, اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ایک چھوٹی سی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, سوری آپ کو بات کٹے گی. کیا ہم جو ہمارا ایک نیریٹو تھا کہ افعال کی اباحت عمومی طور پر نہیں ہوتی, اس نیریٹو کو تھوڑا سا بدل سکتے ہیں کہ جو اصول ہیں, جو پرنسپلز ہیں, مختلف دین کے جو مختلف مقاصد ہیں, ان کے جو اصول ہیں مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے, ان کی اباحت جو ہے وہ عام طور پر نہیں ہے. افعال ان جنرل, کیونکہ افعال اسالیب کا میں بھی آتے ہیں, افعال ان جنرل
کو آپ اس کیٹیگری سے ہٹائیں گے، آپ کو یہ فیس چینج کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ہماری ابھی یعنی یہ والا فیس جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ افعال کی اباحت عمومی طور پر جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، افعال کی اباحت کو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. یہ جو ابھی ہماری پچھلے 5 منٹ میں گفتگو ہوئی ہے، اس کی روشنی میں اب آپ کو اس نیریٹو میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی پڑے گی. وہ تبدیلی یہ ہوگی کہ شریعت کے جو مقاصد ہیں، ان مقاصد کے لیے جو افعال ہوتے ہیں، جو اسالیب ہوتے ہیں، وہ مباح ہوتے ہیں تا وقت کہ وہ ٹکراتے نہ ہو، تا وقت کہ وہ حرام نہ ہو. کیونکہ یہ ساری جو چیزیں میں نے آپ کو گنوائی افعال ہی کے زمرے میں آتی ہیں. نہیں دیکھو، مجھے لگتا ہے کہ یہ دین اس سے بہت بڑھ کر ہے نا، دین اس اصول سے بہت بڑھ کر ہے. صحیح ہے کہ یہ اصول نہیں ہے دین، صحیح ہے نا، یہ بات بہت سمجھنے والی ہے. دین کے اندر بہت سارے کانسیپٹس بھی آتے ہیں، کانسیپٹس، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ایک بالکل نیا کانسیپٹ دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور وہ اس دین سے کے باہر ہمیں ملتا نہیں ہے وہ کانسیپٹ. صحیح ہے، جیسے فرض کا کانسیپٹ ہے، صحیح ہے. تو افکار بھی دین کا حصہ ہی ہیں، صحیح ہے نا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اجتماعی معاملات میں خصوصاً جو دین کی اصطلاحات ہیں اور دین نے جو ہمیں کانسیپٹس دیے ہیں وہ یونیک ہیں، وہ اوریجنیٹ ہوتے ہیں. نہیں دیکھیں، مجھے سوری آپ کی بات پھر کٹے گی، سوری. دیکھیں، ہم ایک نیریٹو لے کر چلے تھے. وہ نیریٹو یہ تھا کہ اشیاء کی اباحت عمومی طور پر مباح ہیں، افعال عمومی طور پر مباح نہیں ہیں. یہ بیس لائن نیریٹو تھا. اس بیس لائن نیریٹو میں سے جو فرسٹ پورشن ہے اس کے لیے بھی دلائل ہوئے، کاؤنٹر دلائل ہوئے. جو سیکنڈ پورشن تھا اس کے لیے بھی ہوئے. سیکنڈ پورشن میں یہ جو اتنا زیادہ جنرلائز کر کے افعال کو لکھا گیا ہے، اس نیریٹو کو ہماری جو ابھی 5 منٹ پہلے کی گفتگو ہوئی بلڈ ٹرانسفیوژن سے ریلیٹڈ، برتھ ڈے سے ریلیٹڈ اور ان ساری چیزوں سے ریلیٹڈ، اس کے بعد تو میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہاں پر افعال کا ذکر نہیں آنا چاہیے. فعل تو فعل ہے نا، افعال تو افعال ہیں. آپ نظریہ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، آپ پرنسپلز کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں نا. افعال نکال دیں بیچ میں سے. ہاں نکال دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. I don't want to restrict myself to that discussion. وہ ڈسکشن ختم ہو گئی. اگر وہ ریلیونٹ ہوئی کہیں بھی فیوچر میں ہم اس کو انووک کریں گے، لیکن وہ کل نہیں ہے، وہ کل نہیں ہے دلائل کا، وہ اصول کل دلائل نہیں ہے. صحیح ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے نظریات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اور وہاں سے ہمارے تمام کانسیپٹ، تمام اسٹرکچرس جو ہے وہ نکلتے ہیں. اب جیسے فار ایگزامپل، یعنی اب شادی کا معاملہ ہے نا، تو اب مرد و عورت کی جو شادی ہوتی ہے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ایک مخصوص طریقہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، جس طریقے سے ہمیں وہ کرنی ہے، اس سے باہر جا کے کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا. جیسے بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ وہ بتا دیا کہ اس طرح کریں گے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی دیکھو مقصد تو یہ ہے کہ ایک ایسا نظام ہو جس میں بچے جو ہیں وہ کفالت ان کی ہو. تو اگر ہم اسٹیٹ کو اتنا اسٹرانگ بنا دیں اور ویلفیئر اتنا اسٹرانگ کر دیں کہ وہ یتیموں کو کر لے، تو اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ایک خاتون جو ہے وہ 2 مردوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی ایک خاتون 2 مردوں کے ساتھ تعلق رکھنے کی جو ہے ممانعت ہے نہیں ہے. صحیح ہے نا. یہ اس طرح نہیں کرنا ہے. تو کسی بھی ریلیشن شپ کو، اسپیشلی جب ریلیشن شپس کی بات آتی ہے نا 2 افراد کے درمیان، تو وہ ریلیشن شپ اٹ سیلف کی جو ڈیفینیشن ہے نا، وہ اٹس اے میٹافزیکل کانسیپٹ. اینی ریلیشن شپ از اے میٹافزیکل کانسیپٹ. وہ ایک کانسیپٹ ہے جو دونوں نے انڈرسٹینڈ کیا ہے، اس کی ایک ڈیفینیشن ازیوم کی ہے، اور اس کے مطابق رائٹس اور رسپانسبلٹیز کا تعین کیا ہے، اور اس کی بیسس پر ریلیشن شپ اسٹیبلش کیا ہے. تو یہ جو کانسٹرکٹس ہیں نا، یہ کانسٹرکٹس دین کا حصہ ہیں. اور اب میں یہاں سے بات کرتا ہوں کہ ان کانسٹرکٹس کی بنیاد پہ وہ بہت سارے اصول ہمارے سامنے آئیں گے افعال کے لیے، اور وہ افعال میں اصول کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اسالیب کے اندر ہمیں فریڈم دیا جائے گا. صحیح ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں سے، آئی تھنک اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں اس طرح کہ آبجیکٹیوز بھی دیے ہیں شریعت نے مفاہیم اور طریقے بھی متعین کیے ہیں. یعنی میں یہ سمجھاؤں کہ جیسے آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ نے آپ کی نسل بڑھنی ہے، ٹھیک ہے، یہ آبجیکٹیو ہے. نسل بڑھنے کے لیے آپ پر لازم کر دیا گیا کہ آپ نے نکاح کرنا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ پر لازم کر دیا گیا نکاح کرنا ہے. آپ پر لازم کر دیا گیا اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. آپ پر لازم کر دیا گیا کہ خرچہ جو ہے وہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور آپ کے اس انسٹیٹیوشن بنا دیا گیا جس کا ہیڈ جو ہے عورت نہیں بنی بلکہ مرد بنا. پوری چیزیں بن گئی. بالکل ایسی ہے. یعنی میں یہی سمجھا ہوں آپ کی بات سے. بہت ساری چیزوں میں ہم ریفر کرتے ہیں اور کیوں؟ ہاں، اور لیکن کیوں ایسا ہوا؟ وہ ایسا اس لیے ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب بھی نکاح ہوا، جب بھی یہ خاندان کا جو ہے وہ ایک ادارہ بنا، جب بھی بچے پیدا ہوئے، ایک انہوں نے گائیڈ لائن دی کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور اسی کی گائیڈ لائن بارہا قرآن کے اندر بھی آتی ہے. اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آبجیکٹیو جو ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس کے حصول کے لیے جو طریقہ کار ہیں وہ شروع سے آخر تک سارے بھی وضع کر دیے گئے ہیں، اور آپ کے لیے لازم ہے. تقریباً سارے اسالیب آ جائیں گے.
मतलब जहाँ पर वो कर दिया घर के अंदर, घर के बरामदे में कर लें, शादी आप किसी हॉल में कर लें, ये असलूब है। एग्जैक्टली यही पॉइंट है, यानी उस्लूब के अंदर उस्लूब आ जाएगा ना, मतलब उस मकसद को हासिल करने के तरीके के अंदर तरीका आ जाएगा। तो इसीलिए मैं ये डिस्टिंक्शन करना चाह रहा हूँ कि पहले को आप तरीका बोल दो और दूसरे को उस्लूब बोल दो, ताकि टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूजन। ठीक है, हम जो है मकसद देता है, तरीका देता है, फिर उस तरीके को अप्लाई करने के असालीब हम पर छोड़ देता है और मसाइल हम पर छोड़ देता है। यानी हम ये कह रहे हैं कि मकसद जो है वो नस्ल इंसानी की बका है, उसके लिए तरीका दिया गया जो है वो शादी का, ठीक है, और निकाह का, शादी का तरीका दिया गया और खानदान ये तरीका बना, और उस्लूब जो है वो ये है कि आप इस शादी को करेंगे किस तरह, खानदान को चलाएंगे किस तरह, यानी आप कमाई कितनी करेंगे वगैरह वगैरह। ठीक, बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं इस तरफ वापस उसी तरफ कि अब मैं आता हूँ हुकूमत पे एग्जैक्टली कि हाँ, मुझे ये चीज़ पूछनी है कि जो खलीफा का तकर्रुर है उसको मैं उस्लूब की कैटेगरी में रखूँ या उसको मैं तरीका की कैटेगरी में रखूँ? खलीफा का तकर्रुर, ठीक है, उसके अंदर ग्रेट क्वेश्चन। हाँ, उसके अंदर यार भाई रिपीट करना क्या चीज? क्वेश्चन रिपीट करना जरा प्लीज। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि आते हुए आप ही रिपीट कर दो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि इस्लाम ने ना वो बता दिया कि मकसद होता है एक किसी की एक बड़ा मकसद होता है, उस मकसद को हासिल करने के लिए कुछ तरीके इस्लाम बता देता है। अच्छा, मकसद ये है कि नस्ल इंसानी की बका, उसके लिए तरीका ये है कि शादी और ख़ानदान का वजूद, शादी और ख़ानदान का जो इदारा है उसका वजूद होना चाहिए। ठीक है, ये तरीका भी अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दिया कि आपने इसी तरीके से करना है, जिसकी कि हमें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती हैं, सारी दलाइल मिलते हैं। और फिर इस तरीके को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाने के लिए आपको छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं, उसे हम कह रहे हैं कि असालीब हैं। ठीक है, वो असालीब, उनको हमने असालीब की कैटेगरी में रखा है। तो अब क्वेश्चन ये था कि असालीब में ऐसा है कि कोई उसूब हो सकता है कि फ़र्ज़ कर दिया गया हो, कोई उसूब हो सकता है कि फ़र्ज़ ना किया गया हो, कोई उसूब हो सकता है कि मुस्तहब हो, जैसे वलीमा का उसूब जो है ये मुस्तहब है वगैरह वगैरह। तो इसी तरह से अब मेरा क्वेश्चन था मुंज़र के ऊपर कि ये तो हो गया एक, हमने एग्जाम्पल ले ली शादी और इस केस को लेकर, उसको अब हम उसको अप्लाई करने लगे हैं आपके सियासी मामलात में कि जो खलीफा का तकर्रुर है वो इनमें से किस कैटेगरी में आता है? क्या वो उस्लूब में आता है, या वो तरीका में आता है, या वो कि फाइनल उसमें मकसद में आता है? ठीक है, अच्छा अब देखो तकर्रुर को डिफाइन करना पड़ेगा कि तकर्रुर से क्या मुराद है, क्योंकि दो स्टेजेस हैं खलीफा बनने की, दो स्टेजेस। पहला स्टेज है जिसको आप कह सकते हैं सिलेक्शन, ठीक है, और दूसरी स्टेज है अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो अब तकर्रुर से तुम्हारी मुराद अपॉइंटमेंट है या तकर्रुर से तुम्हारी मुराद सिलेक्शन है? ये अब मतलब जैसे आपको लगे, क्योंकि मतलब मेरे ये है, फॉर एग्जांपल एक खलीफा चला गया है और दूसरे खलीफा ने आना है, इसका तरीकाकार, इसकी मेथोडोलॉजी। हाँ सही है। तो अब उसमें हम ये देखेंगे ना, उसमें हम ये देखेंगे कि उसके उसूल क्या हैं जो लाजम आते हैं शरीयत को की रोशनी में, उन उसूलों से इनहराफ हमारे लिए हमें इजाज़त नहीं है। फिर उसके बाद जो चीज़ें असालीब की कैटेगरी में आती हैं वो उनमें हम आज़ाद हैं कि हम जो भी जायज़ असालीब हैं उनको इस्तेमाल करें, ठीक है ना। अब उसमें असल क्या है, खलीफा पे असल क्या है? खलीफा में असल है कि उसकी कुछ शुरूत हैं, सही है, उसको मर्द होना चाहिए, उसको आदिल होना चाहिए, उसको आज़ाद होना चाहिए, और उसको आकिल होना चाहिए, बालिग होना चाहिए। ये 7 कंडीशन हैं जिसमें इजमा है तमाम जमहूर। ये 9:07 हुए ना, तो थोड़ा सा आज हम 9:15 तक करते हैं ना, तो नेक्स्ट हमने फिर कोई और नहीं करना, कोई काम भी को लेकर नहीं आएंगे, इसी को कंटिन्यू करना, ठीक है। हाँ, तुम जाने वाले 9:30 तक तो बैठ जाओ यार प्लीज यार। तुम्हारा खाना लग गया? हाँ चलो खैर 9:15 तक है अभी हमारे। अच्छा, तो उसके अंदर जो उसके प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर ये शुरूत आ जाती हैं खलीफा की, ठीक है ना। तो उन शराइत पे पूरा उतरना खलीफा का लाजिम है, ये असल है, इस्लाम ये उसूल में से आता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो उसूल है वो ये है कि खलीफा को जो बैत होगी उसमें असल ये है कि आवाम जो है उसको उनकी राय उसमें वो की जाए कि आवाम किसी जबर के बगैर उसको बैत दें, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई तसल्लुत जो दीन का असल है, ये उसूल में से है ये कि आवाम की राय यानी आवाम के कंसेंसस से ये बंदा जो भी बैत करेगा वो आवाम के कंसेंसस या आवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स के कंसेंसस का होना उस बंदे के ऊपर, ये उसकी वन ऑफ द प्रिंसिपल है, सही है, ये भी प्रिंसिपल है। अच्छा, फिर प्रिंसिपल ये है कि बैत का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी ईजाब और कबूल उसके असूलों से है कि ऑफर हो और फिर एक्सेप्टेंस हो,
ایسا نہیں ہو سکتا کہ خلیفہ بھی کسی جبر کے تحت دے رہا ہو، اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اپنی ولنگنیس کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ میں یہ کروں گا. اور اس پہ جو کانٹریکٹ ہے اس میں بھی کچھ اصول ہیں. اس میں اصول یہ ہے کہ وہ اسلام کو نافذ کرنے کا بیعت کی جائے گی کہ میں اسلام کو نافذ کروں گا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ میں کن اصولوں یہ اب شاید مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ، لیکن ہمیں ملتی ہے ایسی مثال صحابہ سے ہی کہ یہ بھی وعدہ لیا جا سکتا ہے بیعت میں کہ آپ کس اصول کے تحت شریعت کو نافذ کریں گے، اصول الفقہ کیا استعمال کریں گے، یعنی کس مذہب یا کن فقہی آراء کو آپ بیعت لے رہے ہیں، کیا وہ نافذ کریں گے، کن اصولوں پہ آپ رہیں گے جو آپ یہ نافذ کریں گے. اس کے بیعت کے اندر یہ شامل کیا جا سکتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے صحابہ کی پریکٹس سے. اور صحیح، اب یہ سارے اصل میں آ جاتی ہیں چیزیں جو ثابت ہیں، لازم ہیں ہم پر. اسی طرح قبول، یعنی جو امت ہے اس پہ سماع و طاعت کا بیعت ہے کہ وہ امیر سمجھے گی اس بندے کو، اس کی اتھارٹی کو ایکسیپٹ کرے گی. ٹھیک ہے، اور جب تک وہ اسلام نافذ کرتا رہے گا اس کی اطاعت فرض رہے گی عوام کے اوپر. یہ بھی اس بیعت کا ایک کانٹریکٹ ہے. صحیح، تو یہ ہیں وہ چیزیں جو اصل ہیں خلیفہ کی تقرری میں. اب اس میں اسالیب ہیں جس پہ پوری طرح اتفاق نہیں ہے، یعنی پوری طرح جسے کہتے ہیں کہ لازم نہیں کیا گیا کسی بھی چیز کو. تو اس میں جو ہے وہ آپ مسلمانوں پہ چھوڑ دیا گیا یہ چیز کہ آپ کنسنسس کو کیسے اسٹیبلش کریں گے، یا آپ نے مسلمانوں پہ چھوڑ دیا، آپ نے مسلمانوں پہ یہ تو مین چیز ہے، یہی تو مین چیز ہے. نہیں تو کنسنسس کو اسٹیبلش کرنا جو ہے وہ ہر زمانے میں ڈفرینٹ طریقے سے ہو سکتا ہے. وہ اس معاشرے کے کی کنسٹرکشن کے اعتبار سے، مطلب جب جب جیسے حضرت ابو بکر کی بات تھی تو حضرت ابو بکر کے زمانے مہاجرین اور انصار میں سے جو اکابر تھے، جن کی جو سردار تھے ٹرائبس تھے، وہ متفق تھے اور ان کی اتفاق کو جو ہے وہ سب نے تسلیم کیا. ٹھیک ہے، اسی طرح جب حضرت عمر کی بیعت ہوتی ہے تو حضرت عمر کی بیعت کے موقع پر عوام، یعنی ہمارے جو لوگ ہیں وہ ابو بکر کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے کر دیں، آپ ہماری طرف سے، ہم آپ کو یہ اختیار دیتے ہیں، جس کو آپ بولیں گے آپ ولایت یعنی ٹرانسفر کرنے کی بات کریں گے، ہم آپ کی وزڈم پہ چھوڑ دیں اس بات. تو انہوں نے حضرت ابو بکر کو یہ اختیار دے دیا. لیکن اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ عوام نے دیا. یہ نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر اٹھا، انہوں نے کہا نہیں میں خلیفہ ہوں تو میرا حق ہے کہ میں اپنا سکسیسر کروں. ایسا نہیں ہوا. اسی طرح حضرت عمر کے کیس میں یہ ہوا کہ انہوں نے جو عشرہ مبشرہ میں 6 لوگ رہ گئے تھے، ان کو انہوں نے یہ بولا کہ یہ 3 دن کا ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس، آپ جو ہے وہ کنسنسس اسٹیبلش کریں، اگر نہیں کیا جائے گا تو 40 لوگ ہیں کھڑے ہوئے، وہ گردن اتار دیں گے جو اختلاف کرے، جو یعنی رکاوٹ ڈالے گا، رکھنا ڈالے گا. اور پھر جب 2 لوگ رہ گئے تو اس میں حضرت عثمان اور حضرت علی، تو اس کے بعد جو ہے وہ مدینہ کی گلیوں میں جا کر یہ پوچھا گیا کہ آپ کے نظر میں عثمان اور علی میں سے کون رضی اللہ عنہ کون آپ کی نظر میں وہ ہے. تو پھر لوگوں نے یہ سوال کیا کہ جو حضرت عمر تک جو شریعت نافذ رہی ہے، یعنی آراء نافذ کی گئی، فقہ نافذ کی گئی، کیا حضرت عثمان اسی پہ قائم رہیں گے، یا ان میں سے کون اسی پہ قائم رہے گا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں، اگر میں ہوں گا تو میں اپنا اجتہاد نافذ کروں گا. اور حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، میں ابو بکر اور عثمان پہ کروں گا. تو لوگوں نے کہا کہ پھر ہم ان کو کر دیتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چاروں کہ ان سب چیزوں میں جو اصل ہے وہ ہے عوام کا کنسنسس. ٹھیک ہے نا. اب آج کے زمانے میں اسالیب مختلف ہو چکے ہیں. آج کے زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے اربن سینٹرز کریٹ ہو چکے ہیں، اور اس میں اس طرح کی نہ قبائلیت ہے اور نہ اس طرح کا خاندانی وہ اسٹرکچر ہے کہ جس کے اندر ایک بندہ جو ہے وہ سارے قبیلے کے لیے ریپرزینٹیٹو کا کام کرتا ہو. لیکن اس کے لیے آج کے زمانے کے حساب سے اسالیب بھی روایت پا چکے ہیں، جس کے اندر مجلسوں کا وہ کیا جاتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے، جن کو تقرری کی جاتی ہے ووٹنگ کے ذریعے. صحیح ہے. اور اس کو آپ ریکرنٹ طریقے سے کر سکتے ہیں، ہر 4 سال بعد آپ ایک ووٹنگ کروائیں اور آپ ایک اسمبلی کو کہیں کہ یہ ہے اسمبلی جس کے پاس ریپرزنٹیشن کا رائٹ موجود ہے. اور پھر وہ اسمبلی جب کسی خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو وہ اسمبلی جو ہے وہ اس کی تقرری جس پہ بھی بیعت کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے کنسنسس کے ساتھ. اور اس کے اندر ہمیں ایک پرنسپل اور نظر آتا ہے. جب عشرہ مبشرہ کی بات آئی تھی تو اس کے اندر حضرت عمر نے یہ حکم دیا تھا کہ اگر 4 لوگ ایک سائڈ پر ہوں، 5 لوگ ایک سائڈ پر ہوں اور ایک بندہ دوسری سائڈ پر ہو اور وہ ماننے کو تیار نہ ہو تو اس کی گردن اڑا دو. 3 لوگ ایک سائڈ پر ہوں، 4 لوگ ایک سائڈ پر ہوں، 2 لوگ ایک سائڈ پر ہوں تو اور وہ 2 لوگ ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو ان دونوں کی گردن اڑا دیجیے. اور اگر 3 ایک سائڈ پر ہوں تو پھر ان میں سے ایک صحابی کا بات لگا کہ وہ جس سائڈ پر ہوں ان کے دوسری اپوزٹ سائڈ میں تینوں کی گردن اڑا دیجیے. تو یعنی اس سے ایک پرنسپل نکلتا ہے کہ گردن اڑا دینا ایک ایسا قرینہ ہے، اور وہ بھی عشرہ مبشرہ کی، جس سے ہمیں یعنی اس چیز کے لازم ہونے کا وہ آتا ہے کہ ایک چیز لازم ہے. وہ کیا لازم ہے کہ اگر میجورٹی ایک بندے کو پہ اتفاق کر جائے تو پھر مائنورٹی کے پہ لازم آ جاتا ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرے. صحیح ہے. یہ بھی پرنسپل ہمیں اسلام سے مل گیا
کہ اگر اسمبلی میں 51% لوگ ایک سائڈ پر ہیں اور 49% لوگ دوسری سائڈ پر ہیں تو پھر ان 51% کی نے جس پہ اتفاق کیا ہے ان کو مانا جائے گا، اور 49% پہ لازم آئے گا کہ پھر وہ اس خلیفہ کو کی بیعت کریں. تو یہ تمام پرنسپلز ہیں جو ہمیں اپنے سورسز سے مل جاتے ہیں، اور ان پرنسپلز پہ رہتے ہوئے ہم جو بھی اسلوب اختیار کرنا چاہیں اس کے مجاز. بہت شکریہ آپ کے مفصل جواب کا.